हो चुका है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपको भी बरकत दे। So I just want to make sure all the cameras are fine. Yes. Praise the Lord. So आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोरी सीरीज का पहला टॉपिक या पहला पार्ट, और वो है पर्सन, प्रेजेंस एंड ग्लोरी। ठीक है, क्या क्या? पर्सन, प्रेजेंस एंड ग्लोरी। ठीक है ना। तो हम डिस्कस करेंगे खुदा की शख्सियत, खुदा की हजूरी, खुदा का जलाल। तो क्या ये सारी चीजें, खुदा की शख्सियत, खुदा की हजूरी, खुदा का जलाल, क्या ये सारी चीजें सेम है? ठीक है, या ये डिफरेंट है? ठीक है, आज हम देखेंगे। तो हम देखेंगे कि व्हाट इज इट, ये है क्या? खुदा की हजूरी, खुदा का जलाल, खुदा की शख्सियत क्या है। फिर हम देखेंगे ये करती क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि जलाल के लिए बाइबल में कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं और उसका मीनिंग क्या है। बात जो गलना होती है ना, पादी साहब ने बाइबल में से कहां से बताया है, वहां से ही बता देंगे। ठीक है, उसके बाद हम कुछ आयतें देखेंगे और उसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे जलाल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे realms और dimensions in glory. Hallelujah, realms of glory, hallelujah. All right, जॉन एंड सीकी के सारे फैन खुश हो गए। उसके बाद अब सबसे पहली चीज, जलाल का मतलब क्या है? सादा गूगल क्या कहता है? गूगल बाबा जलाल के बारे में क्या कहता है? जलाल का कॉमन मीनिंग है, बाइबल की बात नहीं कर रहा, रूहानियत की। सिंपल, जलाल का मतलब क्या है? ठीक है ना। जलाल का मतलब है हाई रिनाउन, ऑनर won by notable achievements। ठीक है ना। जलाल का सिंपल मतलब है कि अगर आपने बहुत ज्यादा कोई अचीवमेंट्स किए हो, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको बड़ी इज्जत मिले तो बोलते हैं उस बंदे का बड़ा ही जलाल है। इतनी जमीनें उसकी, इतने घर, इतनी गाड़ियां, वाह वाह क्या ही जलाल है। यानी कि कुछ अचीव आपने किया है तो उसके ऊपर जो आपको इज्जत मिल रही है दुनियावी में जलाल का मतलब होता है वो। ठीक है, मैग्निफिसेंट और ब्यूटी कहते हैं वो खातून या बहुत खूबसूरत है, ठीक है ना, तो वो उसका जलाल हो गया। यानी किसी सिफ्त की तारीफ हो गई, वो जलाल हो गया। टेक ग्रेट प्राइड और प्लेजर इन, या किसी चीज की वजह से आपको बहुत ज्यादा फख्र है। जैसे कि माँ बाप के लिए अगर बच्चे बड़े कामयाब हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, किसी मुकाम पे पहुंच जाएं, बड़ी उनकी जायदादें हो जाएं, मालो दौलत कमा ले, तो माँ बाप फिर उनमें फख्र करते हैं, तो वो कहते हैं हमारे बेटे हमारा जलाल है। ठीक है, तो मतलब जलाल दुनियावी में जलाल का मतलब क्या है? अचीवमेंट्स। ठीक है, अचीवमेंट्स या कोई तारीफ, जैसे कि सिफ्त, ब्यूटी, वही इसी कैटेगरी में सारी चीज, मगर ये दुनियावी वे में। अब हम आते हैं थोड़ा बाइबल की तरफ। किसकी तरफ? बाइबल की तरफ। ठीक है, जलाल का क्या मतलब है? सो बिब्लिकल हिब्रू मीनिंग, ठीक है ना। बाइबल के अंदर जलाल के अंदर जो इब्रानी वर्ड, हिब्रू के अंदर जो जलाल के अंदर जो वर्ड यूज हुआ है, the Hebrew word which is used for glory in the Old Testament simply means heaviness or weight. So जलाल के लिए वैसे कबोड वर्ड इस्तेमाल हुआ है। क्या हुआ है? कबोड। ठीक है, तो सिंपली जलाल का जो मतलब है ना इब्रानी मतन में या इब्रानी जुबान में, वो है वजन। क्या है? वजन। अब याद रखना, वजन का मतलब क्या है? वजन। तो अगर जलाल का मतलब वजन है और खुदा का जलाल आएगा तो उस कमरे में क्या आ जाएगा? वजन आ जाएगा। तो अगर आपके कंधे भारी हो रहे हैं, सर भारी हो रहे हैं, तो लोग जो कहते हैं इधर अंदर बदरुआ आ गई है। यानी लोग इतने मजहबी है मेंटालिटी से, मैं कहूंगा खत्म है दिमाग उनका, कि अगर सर वजनी है, कंधे भारी है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, मगर मैं ये भी नहीं कह रहा है। इसीलिए तो डिसर्नमेंट का गिफ्ट दिया गया है, रूहों का इम्तियाज की एक नेमत दी गई है। पता तो लगा लो वो जलाल के बायस वजनी हो रहे हैं या कोई और मसला है, क्योंकि कबोर्ड मतलब है वजन, हैवीनेस। ठीक है ना। तो इब्रानी लोग, यहूदी लोग एवरीडे स्पीच के अंदर ये इस्तेमाल करते थे एक शख्स की अहमियत को जाहिर करने के लिए, उसके पास कितना पैसा है, कितनी इज्जत है, और वो सोन क्या क्या चीज, यानी उसकी अचीवमेंट को। ठीक है ना। मगर अगर हम रूहानी तौर पे देखें तो कबोर्ड यानी वेट या हैवीनेस का क्या मतलब है? द वेटी प्रेजेंस ऑफ गॉड। क्या? यानी खुदावन की भारी हजूरी। ठीक है ना। जब कहते हैं ना गहरी हजूरी भेज, तो ये भी एक्चुअली एक्यूरेट नहीं है। गहरी से ज्यादा सही जो वर्ड का जो वो एक्यूरेट मतलब है ना, वो है भारी हजूरी, भारी। ठीक है ना। The weighty presence of God और the heavy presence of God, ये कहना सही है, heavy presence आई है। ठीक है।
سو فادر میں دعا کرتا ہوں آج ان کو اپنی ہیوی پریزنس کا تجربہ دے, ہیوی پریزنس کا. او مائی گاڈ, ٹھیک ہے نا. آلرائٹ, تو اب ہم ڈسکس کریں گے SPK's 4 layers of understandings of the meaning of glory of God. اب یہ روح القدس سے جو مجھے ڈائریکٹلی ملا ہے 4 میننگز میں ڈسکس کروں گا گلوری کے. 4 میننگز SPK is 4 layers of understanding. 4 لیئرز دوں گا سسٹر امبر آپ کو گلوری کی انڈرسٹینڈنگ کی, ٹھیک ہے. سپرفیشل سے سٹارٹ ہوئیں گے, نرسز سارے انڈرسٹینڈ کریں گے سپرفیشل سے, ٹھیک ہے. سپرفیشل سے ڈیپ جائیں گے, پھر ڈیپر جائیں گے, پھر ڈیپسٹ جائیں گے, ٹھیک ہے. اور یہ آپ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کر لو, آپ کو یہ نہیں ملے گی, یہ صرف آپ کو روح القدس کی یونیورسٹی اور ڈکشنری میں میننگز ملیں گے. آمین. تو یہ مجھے روح القدس سے ملا ہے, اس لیے آپ یہ غور سے سنیے. سپرفیشل اس کا مطلب کیا ہے؟ سپرفیشل جلال کا پہلے مطلب کیا ہے؟ تو کیا مطلب ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سارا جلال تجھے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سارا جلال خداون کے لیے, یا خداون کا ہے, اور ہم گیت بھی گاتے ہیں سارا جلال یسوع تیرے لیے ہے, ٹھیک ہے نا. تو گاتے ہیں, ساری عمر گزر گئی, پتہ نہیں چلا جلال کیا تھا, ٹھیک ہے نا. سارا جلال یسوع تیرے لیے, ہم سارا جلال تجھے دیتے تھے. اس کا جو سمپلی میننگ ہوتا ہے نا, ایک آیت پڑھوں گا, پہلا قرنتھیوں 10 باب کی 31 آیت کے اندر لکھا, پس تم کھاؤ یا پیو جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو. پھر ایک اور آیت ہے دوسرا قرنتھیوں 4 باب کے اندر 15 آیت کے اندر, اس لیے سب چیزیں تمہارے واسطے ہیں تاکہ بہت سے لوگوں کے سبب سے فضل زیادہ ہو کر خدا کے جلال کے لیے شکر گزاری بھی بڑھائے, ٹھیک ہے نا. تو دیکھو کہہ رہے سب چیزیں خدا کے جلال کے لیے. تو سمپلی اس کا مطلب ہے when we say we give you all the glory, it simply means we give you the highest honor, praise and worship to you. جب ہم پہلا مطلب سادہ لفظوں میں, پہلا مطلب سپرفیشل کیا ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ ہم خداون کو جلال دیتے ہیں, اس کا سمپلی میننگ ہے سب سے زیادہ جو ہائیسٹ عزت ہے ہم کس کو دے رہے ہیں؟ خداون کو دے رہے ہیں. تو پہلا مطلب جلال کا کیا ہے کہ ہائیسٹ عزت, ہائیسٹ پرستش, ہائیسٹ جو تعریف ہے وہ ہم خدا کو دیں. یہ سمپل میننگ ہے جلال کا, یہ سپرفیشل ہے, یہ ٹوٹل میننگ نہیں ہے, یہ سے پہلا میننگ ہے. تو پہلا میننگ جلال کا کیا ہے؟ ہائیسٹ آنر, ٹھیک ہے, ہائیسٹ آنر ٹو گاڈ, یعنی سب سے بڑی یا اونچی جو تعظیم ہے, تعریف ہے, پرستی سے خدا کو دینا. اچھا, اب اس کے اندر خود اپنا 1 گھنٹے کا میسج پریچ ہو سکتا ہے کہ سب سے اونچی تعریف کیا ہے, سب سے اونچی پریز کیا ہے, آنر کیا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو اتنی آنر دیتے ہو کہ آپ خدا کو ڈس اوبے کر رہے ہو. خداوند نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ماں باپ کو مجھ سے بڑھ کے آنر دینا. انفیکٹ کلام میں یہ لکھا ہے, اگر آپ متی کی انجیل میں جا کے پڑھو اور انگلش میں کنگ جیمز ورژن میں پڑھو, وہاں پہ لکھا ہے if you do not hate your mother, your brother, your sister, your wife or your father, you are not worthy of me. اگر تو اپنے ماں, اپنے بہن, اپنے بھائی, اپنے شوہر, اپنے بچوں سے نفرت نہ کرے تو تم میرے لائق نہیں ہے. نفرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نفرت کرنا, وہاں پہ نفرت کا جو میننگ دیا گیا ہے وہ ہے کہ مجھ سے زیادہ نہ چاہنا. جب میں تجھے بلاؤں, تیری ماں بلا رہی ہے, چھوڑ دے ماں تیرے لیے ہے ہی نہیں. جب میں نے بلایا اور باپ نے کہہ دیا نو, تیرے باپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جب میں نے یس بول دیا تو میری مانے گا. یہ مطلب ہے نفرت کا. اور یہ چیز ہارڈ ہے, سب اوبے نہیں کر سکتے, اس لیے سب وردی بھی نہیں ہے اس کے رسول اور اس کے شاگرد ہونے کے لیے. Understood? Hallelujah. I understood that at 17. میں نے 17 سال کا تھا جب یہ بات سمجھ لی تھی. اس لیے مجھے آج بات پتہ چلی ہے, کچھ کافی لوگ کافی اچھا. تیموتھیوس کے خط میں پولس رسول نے ایک بڑا خوبصورت ورڈ استعمال کیا اور وہ ہے بکواس. خوبصورت ورڈ استعمال کیا اور وہ ہے بکواس. تو مجھے کچھ بکواس سننے کے لیے ملی, کیونکہ میں نہیں, اب یہ کلام میں آ گئے, میں بولاں گا تو اسی بولے گا پادری بدتمیزی کرتا ہے, ٹھیک ہے. بٹ اب کلام میں لکھا ہے, وہ بھی بتا رہا ہوں, تیموتھیوس کے خط میں لکھا ہے, پڑھ لو جا کے, ٹھیک ہے نا. تو کچھ حضرت جو ہیں وہ کرتے ہیں بکواس. کیا بکواس کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے یہ لوگ اٹھیں, چلیں گے, گناہ میں گریں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا. پھر مجھے یہ نیوز سننے کے لیے ملی. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو خداون کی لانگجیوٹی ہے, آپ کبھی بھی اس کو چیلنج نہیں کرو.
خداون کس کو کھڑا رکھے اور کس کو گرا دے. ٹھیک ہے, تو یہ بات بکواس ہے کہ آپ کسی کے حق میں بولو وہ گر جائے گا. جس کو خدا کا جلال کھڑا رکھے اس کو کوئی نہیں گرا سکتا. آمین. سو کیونکہ خدا نے کہا کہ سب چیزیں ہم اپنے جلال کے لیے کرتا ہے. آمین. تو سب سے پہلا میننگ ہے وہ ہے ہائیسٹ آنر اینڈ پریز, سب سے اونچی تعریف اور تعظیم خداوند کے لیے, جو پہلا میننگ ہے. اور میں بکواس جو میں کہہ رہا تھا کہ ورڈ کہ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ یہ گر جائے گا یہ وہ, تو اس کا کہنے کا مطلب بھی یہی تھا کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ ویلیو نہیں. سو 10 years of my experience میں نے یہ چیز کی کہ میں نے سب سے زیادہ ویلیو, اور باجی امبر کو خداوند نے یہ ٹیسٹیمنی بھی دی میری کہ وائی خداوند نے یہ بات بولی. جو نئے لوگ ہیں ان کو شاید یہ بات نہیں پتا. خدا نے بولا میرا کیوں اس کے ساتھ رشتہ ہے, بیکاز میں نے سب چیزیں چھوڑ کر سب سے پہلے جب خدا نے بولا آجا, تب کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا میرے لیے, میں سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا. تو 10 years of testing and I'm standing. 10 years is a long time. 10 years is a long time. I'm standing. جو خدا مجھے اور آپ کو 10 سال تک کھڑا رکھ سکتا ہے اپنے فضل سے, گرے تو پھر اٹھا سکتا ہے, وہ 10,000 سال تک بھی رکھ سکتا ہے. So stop making this people that make the stupid statement that we will fall. We will rise greater than when we fall. Hallelujah. ٹھیک ہے, وہ کیا کہتے ہیں پاپا ان کو نرولا, اونچا اڑنا عقاب کی نشانی ہے. دکھاؤ عقاب ذرا نکالو. کیوں ہم عقاب پہنتے ہیں؟ اور تیز دوڑنا کس کی نشانی ہے؟ شیروں کی. اس لیے ہم پہنتے ہیں تاکہ ہمیں اپنی آئیڈینٹی یاد رہے کہ ہمارا یسوع مسیح عقاب اور شیر ہے جو اونچا اڑتا ہے اور اونچا دھاڑتا ہے اور شیطان کو پھاڑ دیتا ہے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. سو یہ پہلا میننگ تھا سپرفیشل, ہائیسٹ آنر اینڈ پریز. تھوڑا سا میں نے ذرا وہ ایکسٹرا وہ ایپیٹائزرز آپ کو دے دیے تھوڑا سا ادھر ادھر جا کے, تاکہ آپ لوگ خوش ہو جائیں. دیکھیں کتنے خوش ہو رہے ہیں آپ لوگ. آلرائٹ. سو اب سب سے پہلے سپرفیشل میننگ تھا, ٹھیک ہے نا, ہائیسٹ آنر اینڈ پریز. اب آتے ہیں گلوری کا ڈیپ میننگ. ٹھیک ہے, ڈیپر ڈیپ. اور ڈیپ میننگ کیا ہے؟ The outer radiance and splendor of God which indicates the awareness of the presence of God. So خدا کی جو باہری اور ظاہری سپلنڈر ہے, ٹھیک ہے نا, سپلنڈر کو کیا کہتے ہیں؟ جگمگاہٹ. ٹھیک ہے, جگمگاہٹ ہے جو کہ یہ چیز ظاہر کرتی ہے خدا کی حضوری موجود ہے. So the outer radiance and splendor of God. outer میں نے انورڈ نہیں بولا, outer. ٹھیک ہے, یعنی باہری ظاہرانہ خدا کی جگمگاہٹ اور چمک یا نور جب ظاہر ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ خدا کی حضوری موجود ہے. اب میں ایگزامپل دوں گا تاکہ سب کو سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے, آلرائٹ. جب کس کس کے والد کے پاس بائک یا گاڑی ہے, وہ چلاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, وہ آپ کی نہیں, آپ کے پاپا کی ہو, پاپا کی ہے. اگر آپ کے پاپا, اور سفر بھی پاپا اسی پہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاپا کی گاڑی یا بائک گھر کے باہر کھڑی ہے تو آپ کو کیا پتا چل جاتا ہے گھر میں کون ہے؟ ابا آیا ہوا ہے, ابا جی گھر پہ ہیں. ٹھیک ہے, جب بائک سے آپ یہ پتا لگا لیتے ہیں ابا جی گھر پہ ہیں, بائک یا گاڑی سے کیا ابا جی کی گاڑی یا بائک ہے. اسی طرح خداون کی جو آؤٹر گلوری یا آؤٹر ریڈینس اور سپلنڈر ہے, اس سے ہم خدا کے بچے پتہ لگاتے ہیں باپ یعنی ابا ہمارا خدا اس حضوری میں موجود ہے. That is the meaning. یعنی کہ جب مجھے کلاؤڈ نظر آتا ہے یا لائٹ نظر آتی ہے یا دھواں نظر آتا ہے یا فائر نظر آتی ہے تو وہ آؤٹر سپلنڈر ہے. کس چیز کا؟ انورڈ پرسن کا. آؤٹر سپلنڈر آف انورڈ پرسن یعنی ظاہرانہ حضوری ہے اندرونی شخص کی. You get it or not? تو سپرفیشل بتایا ہائیسٹ پریز ہے, سارا جلال یسوع تیرے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب سپلنڈر ہو رہا ہے, نہیں. اس کا مطلب ہے سب سے اونچی تعظیم دی جا رہی ہے. جب اس سے تھوڑا نیچے اندر گہرے میں آ گئے, ڈیپ میں, پھر آ گیا آؤٹر سپلنڈر یعنی باہر کی جو جگمگاہٹ اور چمک ہے وہ کیا چیز ظاہر کرے؟ خدا کے اندرونی شکل کو, کہ خدا موجود ہے حضوری کے اندر. ٹھیک ہے, اب جیسے کہ ایگزامپل ہے بلیک کلاؤڈز
wind blowing or bright light or a fire all indicates that he is present. اگر کبھی دیکھا ہو, اگر کلام میں لکھا ہے کہ موسیٰ جب اسرائیلی گئے تو انہوں نے دیکھا بہت اندھیرا تھا, بادل تھے, ٹھیک ہے نا, اور اس کالے بادلوں کے اندھیرے والوں کے اندر خدا موجود تھا, ٹھیک ہے. اب یہ بھی ایک چرچ میں بڑا مسئلہ, جہاں کالی چیز دیکھ لیں گے اندھیرے والے بولیں گے شیطان ہے, لگاؤ اندازہ. اب زیادہ کسی کو بلیک پینٹ کوٹ پسند ہے, بلیک شرٹ پسند ہے, بولیں گے یہ میں آٹے کا بندہ ہے, ٹھیک ہے. بلیک کلر ڈز ناٹ مین ڈیول, always it does not mean devil. فادر اپنے آپ کو تھک ڈارک بلیک کلر آف کلاؤڈز میں کوٹنگ کرتا ہے اور چھپاتا ہے. تو بھائی امتیاز سیکھو, اندازے نہیں مارو اور فکس مائنڈ سیٹ نہیں بناؤ. کیوں؟ کیونکہ اس طرح آپ جو روحانی جہالت میں چلو گے, روحانی جہالت, ٹھیک ہے. ایک بہت ہی خوبصورت بات سیکھنے کو ملی مجھے, میں ایک چیز پڑھ رہا تھا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے نہ پڑھا لکھا اور ایک ہوتا ہے جاہل. ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جو نہ پڑھا لکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ پڑھا سکتے ہو اور سکھا سکتے ہو, ضروری نہیں وہ اسکول جا رہا ہے, اس کو آپ کوئی بات سمجھاؤ وہ سیکھ جائے گا, ٹھیک ہے. جاہل کیا ہوتا ہے؟ وہ پڑھا لکھا بھی ہوگا مگر وہ سیکھے گا نہیں, یہ جاہل ہوتا ہے. تو روحانی جہالت میں لوگ زندگی بسر کریں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے چیزوں کا, اور ان کو اگر سکھاؤ تو وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے, اس لیے ہم سکھاتے ہی نہیں ان کو, ٹھیک ہے. تو کالا کلر جو ہے نا, ڈسرن کرو پہلے کہ کون ہے, باپ ہے یا شیطان ہے, ٹھیک ہے. خدا باپ ہے, ہمارا باپ ہے, یا اب آپ سمجھ گئے ہو, ٹھیک ہے. بہت فاسٹ ہیں آپ لوگ, گڈ. خدا نے خود بولا تھا یہ تم آسمانی باپ کی نہیں, تم اپنے باپ شیطان کے ہو, تو اپنے ابے لوگ کی چھتی پہچان دینے. اینی وے چلیں ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. تو خروج 3 باب کے اندر لکھا ہے, ٹھیک ہے. ڈیپ میننگ میں بتا رہا ہوں, آؤٹر سپلینڈر اینڈ ریڈینس کا. اب میں اس کی آپ کو کلام سے آیتیں دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. کلام میں لکھا ہے خروج 3 باب کی 2 آیت میں, اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا اور اس نے نگاہ کی, اور کیا دیکھتا ہے؟ موسیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی. تب موسیٰ نے کہا کہ میں ذرا ادھر جا کر اس بڑے منظر کو تو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جلتی. جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو نزدیک آ رہا ہے تو خدا نے اس جھاڑی میں سے پکارا اور کہا اے موسیٰ, اے موسیٰ. موسیٰ نے کہا میں حاضر ہوں. تو موسیٰ نے کیا دیکھی؟ آگ دیکھی جھاڑی میں, اس پہ قریب کی, اور آگ میں سے آواز آ گئی خدا کی. تو وہ آگ کیا تھی؟ وہ سپلینڈر تھا, خدا کا ظاہرانہ اظہار تھا اپنی حضوری کا. مگر اس آگ میں کون تھا؟ یہوہ. تو اس کا مطلب وہ آگ نہیں یہوہ تھی, اس میں یہوہ تھا. وہ روشنی جو دکھ رہی ہے وہ یہوہ نہیں ہے, اس میں یہوہ ہے. وہ جو بادل دکھ رہے ہیں وہ یہوہ نہیں, اس میں یہوہ ہے. وہ بادل ظاہر کر رہا ہے کہ یہوہ یہاں ہے, مگر کہاں ہے؟ اس کے اندر. تو یہ ڈیپر میننگ ہے. You got it? ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ کو اور بھی مثالیں مل جائیں گی کہ, اور جب خروج 13 باب کی 21 آیت, اور جب خداون ان کو دن کو راستہ دکھانے کے لیے بادل کے ستون میں اور رات کو روشنی دکھانے کے لیے آگ کے ستون میں ان کے آگے آگے چلا کرتا تھا. تو دن میں وہ اپنے آپ کو کیا پیش کر رہا تھا؟ بادل میں, اور رات کو پیش کر رہا تھا آگ میں. اینڈ بائی بہت ساری گریسز آف گاڈ ہم نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ آگ کا ستون بھی دیکھا میں نے, اور آپ لوگوں نے بھی, اور بادل کا بھی. تو وہ کیا تھا کہ خداون اپنے آپ کو ظاہر کر رہا تھا اس آگ کے ستون اور بادل میں. یعنی بادل اور آگ نہیں ہے خدا, اس کے اندر خدا ہے. تو وہ باہر والی کیا چیز ہے؟ اس کا جلال. کچھ سمجھ آ رہی ہے یا مس ہو رہا ہے دماغ سے؟ ٹھیک ہے. جب آگے ڈیپر سے ڈیپسٹ پہ جائیں گے پھر کلیئر ہو جائے گا, ٹھیک ہے. آلرائٹ, اب آ جاتے ہیں ہم ڈیپر کے اوپر, ٹھیک ہے. ڈیپر میننگ. تو پہلے ہم نے بات کی سپرفیشل کا کیا مطلب تھا؟ ہائیسٹ ون, سب سے اونچی تعریف دینا خدا کو. ڈیپ میننگ کیا تھا؟ آؤٹر ریڈینس, باہر کی اپیرنس, اسپلینڈر, لائٹ, جگمگاہٹ, چمک, ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں ہم تھرڈ لیئر کے اوپر, ڈیپر لیئر. Glory of God is the collection of attributes and composition of the characteristics of God. So تیسرا ڈیپر میننگ کیا ہے؟ یعنی جب اور ہم گہرے میں آتے ہیں, خدا کا جلال, خدا کی صفات اور خدا کی کوالٹیز کی کلیکشن ہے. اب بولو گے یہ کیسے؟
یہ تو بالکل ہم ٹاپک سے آؤٹ ہو گئے, جبکہ سچ یہ ہے کہ اب ہم ریئل ٹاپک میں آئے ہیں. ٹھیک ہے, خدا کا جلال, خدا کی صفات اور اس کی تعریف, یعنی کہ خدا کیسا ہے, مطلب کہ پاک ہے, رحیم ہے, محبت سے بھرا ہے, ٹھیک ہے, انصاف کرتا ہے. خدا کی کریکٹرسٹکس, خدا کی ایٹریبیوٹس جس کو اردو میں صفات بولتے ہیں, کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی کلیکشن ہے, جمع ہے, مجموعہ ہے اس کا جلال. یعنی جب آپ اس کا جلال دیکھ رہے ہو تو ایکچولی وہ اپنی صفات ظاہر کر رہا ہے آپ کے اوپر, اپنا کریکٹر بتا رہا ہے آپ کو. ہم اپنا کریکٹر کسی کو بتا نہیں سکتے, دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ ہمارے کریکٹر میں اتنے ڈیفیکٹس ہیں, کتنے مسئلے ہیں. ہم کسی کو اپنا کردار بتاتے نہیں, چھپاتے نہیں, مگر خدا جس سے پیار کرتا ہے اس کو اپنا جلال کیا مطلب اپنا کریکٹر دکھاتا ہے, اپنا آپ دکھاتا ہے. وہ اپنا آپ کیا ہے؟ کریکٹر. سو اب یہ کس طرح ہے؟ موسیٰ نے کیا بولا تھا؟ خداوند مجھے اپنا جلال دکھاتا. تو اس کو دیکھنے کے لیے کیا ملا؟ گڈنس, کریکٹرسٹکس, خدا کی صفاتیں, کریکٹرسٹکس. کتنے لوگوں کو یہ بات سمجھ لگ رہی ہے؟ یہ دیکھیں, ہم پڑھتے ہیں خروج 33 باب کے اندر لکھا ہے, تب وہ بول اٹھا کہ میں تیری محنت کرتا ہوں کہ مجھے اپنا جلال دکھا. کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ. تب اس نے اسے کہا کہ میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا اور تیرے سامنے خداوند کے نام کا اعلان کروں گا. ساری نیکی ظاہر کروں گا, ٹھیک ہے, اور کس کے نام کا اعلان کروں گا؟ خداوند کے نام. اب یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے, بیکاز اٹس لٹل ڈیفیکلٹ. اٹ از لٹل ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے, سب سے پہلے موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند میں نے کیا دیکھنا ہے؟ جلال. ٹھیک ہے, اور خدا آگے سے کہہ رہا ہے میں اپنی نیکیاں تجھے دکھاؤں گا, اور آگے سے خداوند کہہ رہا ہے میں اپنا نام تجھے بتاؤں گا. اور think about it guys, think about it. اگر آپ بولو کہ شارن بھائی میں نے تجھ سے آپ سے ملنا ہے, اور آپ بولو میں اپنا شناختی کارڈ آپ کو دکھاؤں گا, آپ کو کیسا لگے گا کہ میں کہہ رہا ہوں میں نے اس سے ملنا اور یہ اپنا شناختی کارڈ مجھے دکھا رہا ہے, آئیڈینٹی مجھے اپنی بتا رہا ہے. جب خداوند کو موسیٰ نے بولا کہ میں نے تجھ سے ملنا, God did not said کہ میں جو ہوں اپنا آپ تجھے دکھا رہا ہوں. خدا نے بولا میں اپنا نام تجھے بتاؤں گا اور اپنی نیکیاں تجھے بتاؤں گا. کیا کنیکشن ہے گلوری کا اور نیکیوں کا اور اس کے نام کا. اور آگے خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے نام کا اعلان کروں گا, اور میں جس پر مہربان ہونا چاہوں مہربان ہوں گا, اور جس پر رحم کرنا چاہوں سنی میں جس پر, مطلب کہ میری مرضی. سب پہ مہربان نہیں ہوتا خدا, تو یہ دماغ سے آپ نکال دیں بات. کلام میں لکھا ہے جس پر میں مہربان ہونا چاہوں میں مہربان ہوں گا, میں جس پر رحم کرنا چاہوں میں رحم کروں گا. باقیوں کا کیا, وہ ایک الگ سٹوری ہے, وہ آپ کا اپوسٹل سیرل بتائیں گے, وہ ان کی کلاس میں ہوگا, وہ کلاس میں نہیں لیتا, وہ ایک الگ ٹاپک ہے پری ڈیسٹینیشن کا. So even the children are crying on predestination. اوکے, تو جب موسیٰ نے بولا اپنا چہرہ دکھا, اپنا جلال دکھا, خدا نے بولا میں نیکیاں دکھاؤں گا, اپنا نام بتاؤں گا, ٹھیک ہے نا, اور اپنی مہربانی تجھے دکھاؤں گا. اب سن لیں, ٹھیک ہے, یہ جو نام ہے نا, نام بولے, نام عبرانی میں نام کا جو مطلب ہے وہ کچھ اور ہی ہے. اصل میں یہ ترجمہ کیا ہوا ہے عبرانی سے اردو کے اندر. عبرانی میں نام کی جگہ جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے کریکٹر. نام کا عبرانی میں مطلب ہے کریکٹر, یعنی کہ جو نام ہے اس کا مطلب وہ آپ کا کریکٹر ہے. تو خدا نے بولا تھا میں اپنا نام کا اعلان کروں گا, مطلب میں تیرے آگے سے گزروں گا اور اپنا کردار کے بارے میں تجھے بتاتا ہوا چاہوں گا, اور وہ جو میرا کردار ہوگا وہ میری ٹرو گلوری ہوگی. سو خدا کی ٹرو گلوری اس کا کریکٹر ہے. آپ کا بھی ایسی ہونا چاہیے کہ آپ کا کردار آپ کا جلال ہو, مگر آپ نے مسیح کو اپنا جلال بنایا ہوا ہے. Understand? Yes. The character of the Lord is the glory of the Lord. It is not his power that is his glory. خدا کی پاور اس کا جلال نہیں ہے, اس کا جلال اس کا کردار ہے کہ وہ پاک ہے. آپ ہو نو, وہ اس بات میں جلال نہیں لیتا میں پاورفل ہوں, وہ اس بات میں جلال لیتا ہے میں پاک ہوں, کیونکہ وہ پاک ہے اس لیے اس کی پاور کے جتنا کوئی آ ہی نہیں سکتا.
When we say, Lord, show your glory and save us or heal us, it means according to your attribute of being merciful and character of being gracious, heal us or forgive us or save us. جب ہم کہتے ہیں خداون ہمیں شفا دے, ہمیں بچا لے, تو ہم کہہ رہے تھے خداون اپنے جلال کے مطابق, کیوں جلال کیا اس کا کردار ہے, کردار کیا اس کی صفات ہے, صفات کیا ہے کہ وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, وہ بچانے والا ہے, وہ چھڑانے والا ہے. تو اپنے جلال کے مطابق یعنی اپنی خصوصیت کے مطابق جو کہ تیرے جلال کی کمپوزیشن ہے, مجھے بچا لے. اس لیے جب وہ آپ کو بچاتا ہے, جب وہ آپ کو شفا دیتا ہے اور آپ کو لگتا ہے آپ بہت بڑے بن گئے, خدا نے میرے لیے یہ کیا, اور آپ کہتے ہیں کہ اب میں جیسے بھی چل رہا ہوں, اگر غلط بھی چل رہا ہوں ٹھیک ہے, نہیں, اس نے آپ کو بچا کے, چاہے آپ بعد میں مارے جاؤ, آپ چاہے غلط چل رہے ہو, وہ ایک الگ کہانی, اس نے اپنے نام کو جلال دے دیا کہ میرا یہ کریکٹر تھا, میں نے اپنا کریکٹر پروف کر دیا. Understood? Yes. That's why میں کبھی بھی اپنی انوائنٹنگ پہ بوسٹ نہیں کرتا کہ میرے پاس یہ انوائنٹنگ ہے, میرے پاس یہ مسئلہ ہے. اور جو جانتے ہیں میرے پر کیسا مسئلہ, ان کو پتا ہے, ویرائٹیز ہیں. اس کے باوجود مجھے کردار پہ فخر کرنا سب سے زیادہ پسند ہے, کیونکہ میرا باپ اور اس کا بیٹا میرا خداوند بھی اپنے کردار پہ ہی فخر کرتا ہے. نعمان وہ کون سا گیت ہے, کردار رہے میں تیری منادی کروں. بے داغی کردار ہونا سب سے پاورفل جلال ہے. بے داغی کردار, ٹھیک ہے, ہم انسانوں میں سے کسی کا بے داغی نہیں ہو سکتا, تبھی تو یسوع کا لہو بہا ہے to make your character perfect. جہاں پہ ہماری کمزوریاں وہاں پہ اس کا بلڈ آتا ہے, اور تب ہمارا کریکٹر جب پرفیکٹ ہوتا ہے خدا اپنے نام کو جلال دیتا ہے. دیکھ, میں نے اپنے کردار کے باعث اس کا کردار پرفیکٹ کر دیا, اور شیطان اپنے کردار کے باعث ہمارا کردار امپرفیکٹ کر دیتا ہے. کتنے لوگ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ So it is all about character, not ministry. The mystery. It is not about ministry. It is about character of the Lord. ٹھیک ہے. So کتنے لوگوں کو آپ تینوں میننگ سمجھ آ گئے؟ پہلا میننگ کیا تھا؟ پہلا میننگ سب سے بڑی پرستش یا عزت خدا کو. دوسرا outer radiance یا ظاہری splendor. ٹھیک ہے. تیسرا میننگ ڈیپر کریکٹر آف دا لارڈ. ٹھیک ہے. ڈیپسٹ میننگ, اب ڈیپسٹ پہ آ گئے ہیں. 4 لیئرز ہے نا, کیا کریں, کس دن 7 لیئرز بھی بتا دیں گے آپ کو, کیونکہ خداون کے کلام میں دیکھیں زبور اگر آپ نے پڑھا ہو, خداون کا کلام 7 دفعہ تایا ہوا ہے. وہ سونے چاندی کندن سے زیادہ خالص ہے. 7 دفعہ پیوریفائی ہے. What is that? 7 layers of revelation. 7 layers. اور جب آپ 7ویں ریولیشن پہ پہنچتے ہو, آپ کی باڈی ٹرانسفارم ہو جاتی ہے اور آپ یسوع کی طرح چمکنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو خداون کے اتنے ویوڈ ریولیشنز آتے ہیں, I saw myself happening, میرے ساتھ ہوا ایسے, میں تمہیں بتا رہا ہوں. انفیکٹ میں سنی کو بھیجنے لگا تھا, یہ خداون کے جلال کے لیے بتا رہا ہوں, کیونکہ میں یہ بلیو نہیں کر پا رہا تھا, تو پھر خداون نے بولا تو میں نے پھر بلیو کیا. میں سنی کو ایک چیز بھیجنے لگا تھا, ہم ایک اینیمیز دیکھتے تھے, تو میں اس کا کلپ بھیجنا چاہ رہا تھا, بیکاز جو فکشنل ہے وہ ریالٹی اسپرٹ ورلڈ میں وہ ریئل ہے. آئی ڈو ناٹ نو آپ یہ بات سمجھو نہ سمجھو, بٹ جو نہیں سمجھتے خداون ان کو سمجھائے, جو سمجھ رہے ہیں ان کی بڑھوتی کے لیے میں یہ بتاتا ہوں. آئی سو کہ میری اسکن اتر رہی ہے جسم سے, یہ پوری اسکن ایسے چھل رہی ہے اور اتر رہی ہے, یہ پوری کی پوری, اور میں دیکھ رہا ہوں میری پوری اسکن اتر رہی ہے, اور پورے میرے خال اور جسم کے لوتھڑے کٹ کے چھل کر اتری جا رہے ہیں اور ایسے ہوا میں اڑ رہے ہیں, اور پوری خال اتر گئے, میرے پیچھے پوری گلوریفائڈ باڈی رہ گئی, اور میں سورج کی طرح چمک رہا ہوں. پوری خال اتر گئے, پیچھے سورج کی طرح چمک رہا ہوں, اور خداون کا نور اور جلال میں پہ چمک رہا, میری روح سورج کی طرح چمک رہی ہے. میں نے بولا خداون مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور خداون نے بولا کیا تو اس بات پر اعتقاد نہیں رکھتا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اینڈ دین پھر میں نے اپنے ڈسبلیف کو ڈانٹا, اور میں نے خداون میں اعتقاد رکھتا ہوں کہ اگر تم موسیٰ کے ساتھ کر سکتا ہے تو تم میرے ساتھ بھی کر سکتا ہے. I saw that پوری سکن اتر رہی تھی میری,
and glory बाहर आई थी. I said, what is this, Lord? Even जब मैं यहाँ पे भी था. So वो क्या है? That is the glory. क्योंकि जलाल का टॉपिक है तो जलाल से रिलेटेड मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ. जब अनॉइंटिंग का होगा तो अनॉइंटिंग पे भी एग्जांपल्स हैं मेरे पास. हमेशा कलाम वो प्रीच करो जो आपने तजर्बा किया और आपने जिंदगी जी है. अगर आपने जिंदगी नहीं जी, आपने वो कलाम खुद अमल नहीं किया और आपके साथ आपके पास उस कलाम का तजर्बा नहीं, छोड़ दो बताना लोगों को क्या करना जब आप खुद ही नहीं वो कर रहे. Amen. So first live the word and then preach the word. पहले उस कलाम को अमल करो और उसको जियो, उसके बाद प्रीच करो. पादरी बनने का जल्दी शौक नहीं रखो. इनफैक्ट मैं तो कहूँगा पादरी बनो ही ना, क्योंकि पादरी पहले पकड़े जाएंगे. शिगिर्द बनो. शिगिर्दों के पास राज है बादशाही के. Amen. This is kingdom system. Hallelujah. So fourth and deepest layer. So मैं बता रहा था 7 layers हैं, ये 4 बता रहा हूँ. 7 layers के अंदर बंदा ट्रांसफिगर हो जाता है, ट्रांसफॉर्म, चमकना शुरू हो जाता है. यहाँ तक कि बाइबल की जितनी वर्सेस हैं उन सब वर्सेस के 7 layers ऑफ मैसेजेस हैं और रेवलेशंस हैं. अब ये दुनिया ही बाहर है एक जो मैं आपको बता रहा हूँ. वो आपको नॉर्मल बंदे नहीं मिलेंगे जो वो बयान, वो जो खुदा के साथ बहुत गहरे तौर पर चलते हैं, ठीक है, वो आपको बता सकते हैं. ठीक है, ऑलराइट. सो जो चौथा लेयर है डीपेस्ट, इसका क्या मतलब है? ठीक है, ग्लोरी ऑफ गॉड इज नॉट जस्ट द एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टर, बट इट इज द पर्सनहुड ऑफ गॉड इटसेल्फ और हिमसेल्फ. सो जो खुदा का जलाल है, जो फोर्थ मीनिंग है वो ये नहीं है सिर्फ कि खुदा की सिर्फ तारीफ, सेकंड खुदा का सिर्फ रोशनी नूर, थर्ड ना सिर्फ खुदा की खसूसियत, खुदा अच्छा है, भला है, मेहरबान है. जलाल जो है वो खुदा की शख्सियत, खुदा खुद आप है. इट इज सो पावरफुल एंड डेंजरस. आगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर जलाल खुद आप है और आप जलाल में बैठे और आप गुनाह कर रहे तो फिर खुदा बताएगा आपको वो कौन है. इसलिए मैं वार्न करता हूं कि जो ग्लोरी कैरियर्स हैं उनके सामने जुबान और मुंह देख के चलाओ. मैं अनॉइंटिंग वालों की बात नहीं कर रहा, ग्लोरी वालों की. मूसा के खिलाफ जिसने बोला कट ऑफ, बिकॉज ग्लोरी जजमेंट लाइफ कैरी करती है, लाइफ एंड जजमेंट. क्यों? ग्लोरी कौन है? एंड चौथा मीनिंग मैंने क्या बताया? खुदा आप है. आप खुदा के सामने गाली दोगे? जिस बंदे पे खुदा की ग्लोरी रेस्ट की है उस पे खुदा के बैठा हुआ है, आप उस बंदे को मकार या गाली दे के या उसको क्रिटिसाइज करोगे, इसका मतलब आपने यहोवा खुद को क्रिटिसाइज कर दिया. अब आप बचोगे? यू आर डन ब्रदर, यू आर डन. और अगर आपने गलती से रूहुल कुद्दुस को एड्रेस करके क्रिटिसाइज कर दिया फिर माफी है नहीं. उसमें तो कलाम में लिखा हुआ है कि एक ही गुनाह है जिसकी माफी नहीं है, रूहुल कुद्दुस के खिलाफ. और बहुत हैरत की बात है, लोग कर रहे हैं, मेरे खिलाफ भी कर रहे हैं, मजाक उड़ाते हैं जो रूहुल कुद्दुस का जो मैनिफेस्टेशन मेरी लाइफ पे है और मेरे साथ और मेरे हम खिदमती भाई हैं उनकी लाइफ मजाक उड़ा रहे हैं. और फिर मैं कहता हूँ, दिल में मैं डरता, मैं कहता हूँ उनको नहीं पता ये अनपार्डनेबल सिन कर रहे हैं, जो गुनाह की माफी नहीं मिलती. कर लें जितने मर्जी गिट्टे गोटे रगड़ने हो, यीशु का खून भी रूह के खिलाफ जो गुनाह उसको धोता नहीं है. सो डेंजरस. मैं अपने से नहीं बात कर रहा, सबके पास एक ही बाइबल है, पढ़ लो. पाकरू के खिलाफ जो गुनाह है उसको यीशु का लहू भी नहीं धोता. इट इज अनफॉरगिवेबल. दिनाकरन खुदा का खादम था, एक बंदे के लिए दुआ कर रहा था और खुदावन ने डांटा, बोला दिनाकरन हाथ पीछे हटा ले इससे और इसके लिए माफी ना मांग और इसके लिए दुआ ना कर, इसकी शिफायत के लिए. बोला खुदावन क्यों? बोला इसने जब मैं रूहुल कुद्दुस की मैनिफेस्टेशन, मैं रूहुल कुद्दुस की इसके जरिए से कुछ काम करता, इसने मेरे रूहुल कुद्दुस को ठट्ठे में उड़ाया था. और बोला कि अब तू माफी मांगेगा भी तो मैं तुझे डांटूंगा, मैं इसको माफ नहीं करूंगा. देयर इज नो फॉरगिवनेस. रूहुल कुद्दुस could never touch Holy Spirit and people are touching. मैं वार्न कर रहा हूं लोगों को. क्यों? क्योंकि अब खुदा ग्लोरी में जब मूव कर रहा है उसमें होली स्पिरिट उसका मूव करता है. आप नहीं बोलो उसके खिलाफ. नहीं समझ आ रही, मुंह बंद कर लो, मुंह बंद कर लो. नहीं समझ आ रही जी, लोग गिर क्यों रहे हैं जी, लोग हंस क्यों रहे हैं जी, लोग तड़प क्यों रहे हैं जी, लोगों को बिजलियां क्यों लग रही हैं जी, लोगों का रोना क्यों आ रहा है जी, लोगों को वो दौड़ क्यों रहे हैं.
بھائی آپ کا نقصان ہو رہا ہے, بینک سے پیسے جا رہے ہیں آپ کے, میزان بینک آپ کا ایمٹی ہو رہا ہے, ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے, پھر کہتے ہیں آپ کو تو اچھی نہیں لگ رہی, آپ کو کچھ جا رہا ہے نہیں, آپ بلا وجہ چیں 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 بولتے رہنا ہے, آپ اپنے اوپر ججمنٹ بلا رہے ہیں. اور میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ گلوری کا پارٹ ہے بتانا کہ گلوری برنگز ججمنٹ. کیپ یور ماؤتھ شٹ اف یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اگر اپنے منہ سے خدا کو جلال نہیں دے سکتے تو اس کے رول کو, تو اس کو کرٹیسائز بھی نہ کرو. دیر از نو فارگیونیس. ایک مرڈرر, ایک قاتل بچایا جا سکتا ہے جس نے 600-700 جانے کو خون کیا, خدا معاف کر دے گا, مگر جس نے اس کی رول کو تو اس کے خلاف بولا ہے نہیں معاف ہوگا. لیٹس کنٹینیو. کتنے لوگوں کے بات انڈرسٹینڈ ہو گئی؟ All right, so glory of God is the person of God that manifests in the presence of God. So جو خدا کا جلال ہے وہ خدا کی شخصیت ہے جو کہ اس کی حضوری میں ظاہر ہوتی ہے. اور سمپل لفظوں میں presence, person and glory, they are all the same. سادہ لفظوں میں خدا کی حضوری, خدا کا جلال اور خدا کی شخصیت ایک ہی چیز ہے. کیا سمجھے؟ خدا کی جلال, خدا کی حضوری اور شخصیت ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ خدا خود آپ ہے. کیا ہے؟ خدا خود آپ ہے. ٹھیک ہے. موسیٰ نے خدا کا جلال دیکھنا مانگا. کیا دیکھنا مانگا؟ جلال. اور کیا دیکھا؟ خدا کی شخصیت. خدا سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. اب جس بندے کو نہیں پتا جلال کا, وہ سوچے گا کہ میں جلال دیکھنے کے لیے مانگ رہا ہوں تو مجھے نور نظر آئے, مجھے دھوپ نظر آئے, مجھے بجلیاں نظر آئے, مجھے رینبو نظر آئے, مجھے فرشتے نظر آئے, مجھے اس طرح کر کے. مگر جو جلال کو سمجھتا ہے, جب وہ کہہ رہا ہے میں نے تیرا جلال دیکھنا, تو وہ ایکچولی کہہ رہا ہے خداوند میں تجھے فیس ٹو فیس دیکھنا چاہ رہا ہوں. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں فیس ٹو فیس دیکھنا ہے تو آپ کیا دیکھنا مانگ رہے ہو؟ سنی خداوند کا جلال, گلوری. سو گلوری اینڈ فیس ٹو فیس ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. آگے بتاؤں گا کہ جلال میں آ کے گناہ بھی مر جاتا ہے, ڈیڈ. اور اگر گناہ نہیں آپ مارے تو آپ مارے جاؤ گے. گناہ کسی طرح تو مارنا نا, گناہ نہیں مر رہا تو بندے کو مار دو, گناہ مر گیا. ویری ٹرو. پڑھ لو خروج کی کتاب میں یہ لکھا ہے. سو خروج 34 چیپٹر کے اندر کیا لکھا ہے کہ خداوند ابر میں ہو کر اترا اور اس کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر خداوند کے نام کا اعلان کیا موسیٰ کے لیے. اور خداوند نے اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا, خداوند خدائے رحیم اور مہربان, قہر کرنے میں دھیما, شفقت اور راستی میں غنی, ہزاروں پر فضل کرنے والا, اور گناہ اور تقصیر اور خطا کار کا بخشنے والا, مگر مجرم کو وہ ہرگز بری نہ کرے گا, بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا اس کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے. جب خداوند موسیٰ نے بولا کہ میں نے تیرا جلال دیکھنا ہے, تو خدا خود سامنے آ کے کھڑا ہوا اور بولا میرا کردار کیا ہے, اپنا کردار بتایا. خود سامنے آ کے کھڑا ہوا اور اپنا کردار بتایا, میں قہر کرنے میں دھیما, شفقت میں غنی ہوں, میں گناہ گاروں کو معاف کرتا ہوں, مگر جو مجرم ہے, مجرم کون ہے؟ جو گناہ کی معافی نہیں مانگتا, اس کو مجرم کہتا ہے, توبہ نہیں کرتا, اس کو ہرگز نہیں بری کرتا, بلکہ میں اس کے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اس کے بچوں کے بچے چوتھی پشت تک جا کے پوری نسل اڑاتا ہوں. میں یہ ہوں. یہ جلال تھا جو موسیٰ نے دیکھا. روشنیاں نہیں تھی, خدا آپ, اور وہ کون تھا, اس کا کریکٹر, وہ اس نے آ کے اس کو بتایا. اور یہی سننے اور دیکھنے پر جب موسیٰ خود پہاڑی سے نیچے اترا, اس کا اتنا چہرہ چمک رہا تھا کہ اس کو چھپانا پڑ گیا. صرف خدا کا کریکٹر جان لینے میں آپ کی باڈی ٹرانسفارم ہو جاتی ہے. انوائنٹنگ نہیں, کریکٹر. knowing the character of God. Do you understand me? Yes. خدا کا جلال اس کی شخصیت میں ہے اور اس کی شخصیت اس کی حضوری میں ہے. یہ کتنے لوگوں کو بات سمجھ آئی؟ خدا کا جلال اس کی شخصیت میں ہے اور اس کی شخصیت اس کی حضوری میں ہے. خدا کا جلال اس کی شخصیت میں ہے اور شخصیت اس کی حضوری میں ہے. خدا کا جلال اس کا کریکٹر ہے. کریکٹر کدھر ہے؟ اس کی شخصیت یعنی اس کے پرسن, وہ جو آپ ہے اس کے اندر ہے. اور وہ اپنے پرسن کو کس میں چھپاتا ہے؟ اپنی حضوری میں, وہ جب بادل نظر آ رہا ہوتا ہے. Do you understand? کتنوں کو جلال سمجھ آ رہا ہے؟ تو جلال دیکھنا ہے
اتنا ایزی نہیں ہے یہ. مسا مل سکتا ہے, جلال اتنا ایزی نہیں ہے. مل سکتا ہے, پاسبل ہے, کیونکہ یسوع نے پوری قیمت دی ہے اسی میں واپس لانے کے لیے. مسا میں لانے کے لیے نہیں قیمت دی یسوع نے, مسا تو پہلے بھی تھا. جلال آدم سے چلا گیا تھا, اس میں خداوند نے قیمت دی کہ وہ واپس لے کے آئے گلوری. اور مسا آپ کو زندگی نہیں دیتا, گلوری دیتی ہے. کیوں؟ گلوری خدا آپ ہے. آگے بتاؤں گا. اچھا, اب پرسن میں کافی دیر سے بول رہا ہوں کہ شخصیت خدا کی شخصیت ہے. اب ذرا ہم بیسکلی سمجھے کہ شخصیت ہوتا کون ہے. پہلے میں انگلش میں پڑھنا چاہوں گا ڈیفینیشن شخصیت کی. A being that has certain capabilities and attributes such as reason, morality, consciousness, and being part of a culturally established form of social relations and etc. So شخصیت کون ہوتا ہے؟ ایک ایسی زندہ جان جس کے پاس صلاحیت ہو اور یہ صفات ہو کہ وہ صحیح غلط میں جانتا ہو, ٹھیک ہے نا, اور اس کے پاس ضمیر ہو فیصلے لینے کے لیے. سادہ لفظوں میں جس کو نہیں بھی سمجھ آئی, شخصیت کون ہے؟ جس کے پاس عقل ہے صحیح اور غلط کے لیے اور ضمیر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو اگر یہ ڈیفینیشن ہے شخصیت کی, میں کہیں پہ جا رہا ہوں آپ لوگوں کو لے کے, ذرا غور سے سنیے گا. اگر یہ ڈیفینیشن ہے شخصیت کی کہ اس کے پاس شخص کون ہونا چاہیے؟ جس کے پاس عقل ہے صحیح غلط میں فیصلہ لینے کے لیے, یہ پتہ یہ چوری کرنا گناہ ہے, زنا کرنا گناہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ نہیں کرنا, اور ضمیر ہو فیصلے لینے کے لیے کہ یہ میں کروں گا یہ نہیں کروں گا, ایسے. یہ شخصیت ہے. اس کا مطلب اگر یہ شخصیت ہے تو یہاں پہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا نا, میں نے بتایا کہ جس کا ایک سر ہو, دو آنکھیں ہو, ایک ناک ہو, دو ہاتھ ہو, ٹھیک ہے نا, ایک منہ ہو, کسی کے دو ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہو, ٹھیک ہے نا, تو وہ شخصیت ہے. ٹھیک ہے, وہ شخصیت نہیں ہے. یعنی کہ ریزننگ اور فیصلے لینے کی صلاحیت جو ہے وہ شخصیت. اس لیے ٹھیک ہے, میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ جب لوگ سوچتے ہیں کہ خدا ایک شخصیت ہے تو ہمیشہ ان کے ذہن میں آتا ہے وہ بندہ بن کے آپ کے سامنے آئے گا. اس کا ایک سر ہونا چاہیے, دو ہاتھ ہونے چاہیے, دو ٹانگیں ہونے چاہیے, پیر انگلیاں ہونی چاہیے, آنکھیں ناک کان نینو نقش ہونے چاہیے, تب وہ خدا ہے, تب وہ شخصیت ہے. رانگ, غلط. شخصیت ہونے کا مطلب انسان ہونا اور بندہ ہونا ہے ہی نہیں ہے. یہاں پہ میں آپ کو لانا چاہتا ہوں, اس لیے میں کہتا ہوں میرے ہر ورڈ غور سے سنو کرو, اگلا کنیکشن ہوتا ہے. تو اس کا مطلب اگر خدا کبوتر بن کے بھی آپ کے پاس آ رہا ہے, جسے روح القدس کبوتر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے, وہ تب بھی پورا کا پورا خدا ہے. وہ کبوتر اپنی چونچ کو لے کر آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی, فیصلہ کر دیا اس نے. تو معنی نہیں رکھتا خدا انسان بن کے آ رہا ہے, کبوتر بن کے آ رہا ہے, اس کو صرف ہاتھ نظر آ رہا ہے یا صرف نور نظر آ رہا ہے, جیسے پالوس رسول کے اوپر چمکا تھا, کیا ہوا تھا, پٹک کے اس کو گرا دیا تھا, صرف روشنی نے. وہ نور ہو, ہاتھ ہو, کبوتر ہو, کس بھی فارم میں وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے, وہ پوری کی پوری شخصیت ہے. اب شخصیت ہوتی کیا ہے؟ جس کے پاس اپنا دماغ ہو, فیصلہ لے سکتا ہے, اپنے مرضی ہو, اپنے لیے چوز کر سکتا ہے, ایموشنز ہو, اس کو خوشی بھی ہو, اس کو غم بھی ہو, ٹھیک ہے, کیپیبلٹیز ہو, خود کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے, اور پانچویں چیز مورل ایٹریبیوٹ, صحیح غلط میں فرق ہو. بعد میں آپ یہ میسج ریپیٹ کر کے دیکھ لینا جس کو یاد نہ رہے چیزیں, میں ذرا فاسٹ چلا. اس لیے جانور جو ہے وہ شخصیت نہیں ہے, جانور جو ہے وہ شخصیت نہیں ہے. یہ پانچوں کوالٹیز نہیں ہے, مائنڈ, ول, ایموشنز, کیپیبلٹی, مورل ایٹریبیوٹس, یہ جانوروں کے اندر نہیں ہے. تو پھر شخصیت کون ہے؟ بدروہیں. بدروہیں, فرشتے اور انسان شخصیت ہے, اور سب سے اوپر خدا. ان کو پتہ ہے صحیح غلط کیا ہے, خدا کو پتہ ہے غلط کیا ہے مگر وہ کرتا صحیح ہے. شیطانوں کو اور بدروہوں کو پتہ ہے صحیح کیا ہے مگر وہ پھر بھی غلط ہی کرتے ہیں. انسان کے پاس فیصلہ ہے کہ کیا کرنا ہے مگر وہ بھی غلط ہی کرتا ہے. انسان کے پاس فیصلہ ہے, آپ کے پاس فیصلہ ہے, آپ کیا کرتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے, کیونکہ آپ اپنی شخصیت ہے, کافی خوبصورت شخصیت ہے, ٹھیک ہے نا. دس از اپ ٹو یو. اس کے بعد اب خدا جو ہے نا, بٹ گاڈ alone who is not creation but creator of all, he doesn't need a specific shape, full body to be counted as person. تو خدا جو ہے وہ بنانے والا ہے, وہ خالق ہے, خلقت نہیں ہے. سسٹر امبر, خداون جو ہے وہ خالق ہے, خلقت نہیں ہے. تو خلقت کو ضرورت ہے ایک باڈی ہونے کی, 4 ٹانگیں ہوں یا 2 ٹانگیں ہوں, 2 آنکھیں ہوں, کہ وہ کیا ہو, وہ اس کو اپنے آپ کو وہ ظاہر کرے. خدا کو کسی ٹانگے, ہاتھ پیر, ناک, منہ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا ظاہر کرے. صرف آواز ہی آ رہی ہے تو تب بھی وہ پورا ہی خدا ہے. کانسیپٹ کون سمجھ رہا ہے میری بات کو؟ کانسیپٹ صرف
ایک کینڈل کی ایک کرن نہیں آ رہی, اس میں پورے خدا ہے, وہ پوری یونیورس کو ایک کرن سے بھی اڑا سکتا ہے. دس از اٹ, ٹھیک ہے نا. بیکاز وین وی سے گاڈ از اے پرسن وی امیجن اے مین لائک فگر, یہ میں نے بتا دی. آل رائٹ, ٹھیک ہے. should I say God is formless and shapeless yet he is complete person, تو میں یہ کہتا ہوں خدا جو ہے فارملیس ہے اور شیپلیس ہے. اس کا کوئی خاص ایک فارم نہیں ہے, نہ کوئی اس کی خاص ایک شیپ ہے, وہ ایک انرجی ہے, بینگ آف انرجی, ٹھیک ہے. مگر یہ کلام ہمیں ضرور بتاتا ہے کہ اس کا فیوریٹ فارم جو ہے وہ انسان کا روپ لینا ہے. اتنا فیوریٹ ہے کہ وہ انسان بن گیا اور یسوع کی صورت میں ظاہر ہوا, ٹھیک ہے. اور انسان کے علاوہ آگ میں ظاہر ہونا اس کو بڑا پسند ہے. مگر ضروری نہیں ہے کہ اگر آگ نہیں ہے تو وہ خدا ہی نہیں ہے, انسان نہیں تو وہ خدا ہی نہیں. خدا ایک شخصیت ہے. یہ میسج ریوائنڈ کرو, دوبارہ سنو تاکہ سمجھ لگے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, جس کو نہیں سمجھ لگی. آلرائٹ, سو اب ہم گلوری, پریزنس اینڈ پرسن کو کمپیئر کریں گے, ٹھیک ہے. اگرچہ یہ تینوں چیزیں سیم ہیں, گلوری, پریزنس اینڈ پرسن, یہ تینوں چیزیں سیم ہیں. یہ مجھے بتائیں کلام سمجھ آ رہا ہے؟ یس, ٹھیک ہے. سو یہ تینوں چیزیں سیم ہیں, مگر یوزلی وین وی سینس اور پرسیو دیٹ گاڈ از پریزنٹ وی سے گاڈس پریزنس از ان دا روم. یاد رکھیں کہ یہ تینوں چیزیں سیم ہیں, مگر یہ کچھ صورتوں کی بنا پر مختلف کی جاتی ہیں یا ڈفرینشیٹ کی جاتی ہیں. کیسے؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈسکرائب جب کیا جاتا ہے تو پھر ہم بتاتے ہیں, اس کے لیے ورڈ چوز کرتے ہیں, یہ گلوری تھی, یہ پریزنس تھی, یا یہ پرسن تھا. کچھ سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟ ان میں بھی ڈسرنمنٹ, ان میں بھی ڈسرنمنٹ ہے. یہ خدا کا آیا جلال تھا, یہ خدا کی حضوری تھی, یہ خدا کی شخصیت تھی. ہے یہ ایک ہی, مگر بیان کرنا ڈفرینٹ ہے. کس طرح؟ جب ہمیں محسوس ہو, جس کے لیے انگلش کا ورڈ ہے پرسیو یا سینس, ٹھیک ہے. جب ہمیں محسوس ہو تو اس کے لیے ہم ہمیشہ یوز کرتے ہیں خدا کی حضوری آ گئی ہے. یعنی جب دکھے نا, جب ہمیں محسوس ہو رہی ہے, محسوس ہونے والے تجربے کو ہم حضوری بول رہے ہوتے ہیں. کیا چیز؟ حضوری. جیسے بہت معصومانہ کچھ کرسچنز ہمارے حرکت کرتے ہیں, تو کنڈے کھڑے ہو جائے, کوئی خدا کی حضوری آ گئی ہے, جو کنڈے کھڑے ہو گئے, ذرا سا رونا آ جائے, خدا کی حضوری تھی, ٹھیک ہے. اب ان کو محسوس ہوتی ہوگی ایسے, اب میں کیا بولوں. تو مگر یہ ہے کہ جب محسوس کرنے کا تجربہ ہو تو خدا کی حضوری ورڈ استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہمیشہ نہیں, مگر یوزلی یہ ہوتا ہے. مگر جب دیکھنے کا تجربہ ہو, ٹھیک ہے نا, دیکھنے کا, ٹھیک ہے, جب آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہو, دیکھنے کا, تو ہمیشہ جلال ورڈ یوز ہوتا ہے. کیا سمجھے؟ جب محسوس ہو رہی ہے تو وہ خدا کی حضوری ہے. آپ فیل کر, آئی کین سینس دا پریزنس, دکھ نہیں رہی, فیل ہو رہی ہے. بٹ جب آپ کو دکھ رہی ہے, موسیٰ نے دیکھا جلال میں خدا اترا ہے, وہ نور, وہ بادل, وہ آگ, تو جب ویژول ایکسپیرینس ہے تب گلوری, جب سینسنگ ایکسپیرینس ہے تب پریزنس, اور جب فیس ٹو فیس ایکسپیرینس ہے تب پرسن. کم آن, ہاں, جب سینسیبل ایکسپیرینس ہے, جب آپ کو محسوس ہونے والا تجربہ ہے. جیسے کچھ لوگ بہت ہی خوبصورتی سے کہتے ہیں ہمیں محسوس ہو جاتا ہے جب ہم گھر میں جائیں, کوئی شیواں ہو تو, کچھ چیزیں ہوں تو محسوس ہو جاتا ہے. خدا کبھی تمہیں محسوس نہیں ہوا, بدروئیں تمہیں محسوس ہو گئی ہیں, تمہیں بدروئیں محسوس ہو گئی ہیں. وہ محسوس ہوا تھا جب تم گدے میں بیٹھے, تمہیں سوئی بھی تھی, وہ محسوس نہیں ہوا, تمہیں بدروئیں محسوس ہو جاتی ہیں. تو یہ جو سینسنگ ایکسپیرینس ہے, تو دس سینسنگ ایکسپیرینس, پرسیونگ ایکسپیرینس, کہ محسوس کرنا جو ہے, یہ کہتے ہیں ہم, یہ حضوری محسوس ہو رہی ہے. اور محسوس بھی ورڈ غلط ہے ایکچولی, صحیح ورڈ ہے پرسیو. پرسیو کرنا یعنی بنا دیکھے آپ کو دکھ جانا, یہ پرسیو ہے. ابھی میں ایکسپلین نہیں کر سکتا, پھر میں کہیں اور نکل جاؤں گا. مگر جو دکھنے والا تجربہ ہے وہ ہوتا ہے جلال, کہ مجھے دکھ رہا ہے, نور آ رہا ہے, مجھے بلو لائٹ دکھی, وہ کیا تھا, پرپل لائٹ دکھی, گلوری, دیٹ واز گلوری, ٹھیک ہے. میں نے بجلیاں دیکھی, وہ گلوری. مگر جب آپ خود فیس ٹو فیس اس گلوری میں بیٹھا ہوا بندہ دیکھ لو, وہ کیا ہے, پرسن. اور پرسن سب سے مشکل ہے پہنچنا, مگر جو پہنچ جاتا ہے پھر اس جیسا دنیا میں بندہ ہی کوئی نہیں ہوتا. اگر آپ خدا کے پرسن کو دیکھ لو اور مل لو, آپ پوری زمین پر ڈائمنڈ ہو.
if you see the Lord face to face, اور کنٹینیولی دیکھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کتنے لوگ بات سمجھ گئے میری؟ All right. So and when all right, یہ میں نے آپ کو بتا دی ساری باتیں. So a best example glory person and presence کے لیے کیا ہے؟ سورج کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ آپ کی گلی میں نکلتا ہے سورج؟ نکلتا ہے, شہر میں آپ کے سورج نکلتا ہے نا, سب نے دیکھا ہوا. تو یہ بیسٹ ایگزامپل ہے گلوری پرسن پریزنس کو سمجھنے کے لیے. جب سورج چمکتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی روشنی نکلتی ہے, اور اس کی روشنی آپ کے سکن پہ, آپ کی جلد پہ, نازک توجہ پہ آ کے ٹچ کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ فوراً سن بلاک لگا لیتے ہو, ٹھیک ہے. تو جو نازک توجہ پہ آپ کے وہ سورج کی روشنی لگتی ہے تو آپ کو کیا ٹھنڈی ٹھنڈی لگتی ہے, گرم گرم لگتی ہے؟ تو وہ محسوس ہوتی ہے. تو دوسرا بتا رہا ہوتا ہے تجھے گرمی لگ رہی ہے, ہاں محسوس ہوتی ہے نا. تو جو آپ کو سورج کی روشنی محسوس ہو رہی ہے نا, وہ خدا کی پریزنس ہے. جب آپ سورج کو نگاہ کرتے ہو اور اس کی روشنی نور کو دیکھ رہے ہو نا, وہ خدا کی گلوری ہے. مگر اگر آپ وہ اسپیس میں چلے جاؤ, وہ کون سی مشین ہوتی ہے جس میں جاتے ہیں, اسپیس شٹل میں بیٹھ کے چلے جاؤ اور سورج کے آگے جا کے ریئل سورج دیکھو, وہ خدا کا پرسن ہے. کتنے لوگ سمجھے؟ تو یعنی کہ جو خدا کا پرسن ہے اس میں سے نور نکل رہا ہے, اور جب اس کو آپ فیل کرتے ہو, دیکھتے ہو نہیں, وہ پریزنس ہو گئی. جب آپ نے اس کے وہ نور کو دیکھ لیا, وہ اس کا جلال ہو گیا. اور جب جلال کے پیچھے بندہ جس سے نکل گیا تو اس سے مل لیا, تو وہ اس کا پرسن ہو گیا. آمین. تو خداوند کے فضل سے آپ سب کو تینوں چیزوں کا تجربہ ہونا چاہیے, پھر آپ ریئل کرسچن ہو. اگر یہ تجربہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ چل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ کون سا وہ بچہ جو اپنے باپ سے نہیں ملتا؟ کون سی بیوی ہے جو اپنے شوہر سے نہیں ملتی؟ اگر آپ چرچ اس کی بیوی ہو, کلیسیا ہو, تو وہ اپنے شوہر یسوع سے کیوں نہیں ملتی؟ اگر آپ اس کے بچے ہو تو اپنے خدا باپ سے کیوں نہیں ملتے؟ اور آپ کا چرچ آپ کو کیوں نہیں ملواتا؟ Sunny is very happy. Am I right? Yes. کیوں وہ ٹولز پرووائڈ نہیں کرتا؟ میٹ کیوں سکھ ریلیجن مذہب دیا جاتا ہے, یہ کر لو وہ کر لو, سیٹ آف رولز دی جاتے ہیں, اور کرسچین جو ہیں وہ بور ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں زیادہ اچھا ہے ہم جو ہے صرف ایسٹر اور کرسمس پہ چرچ جائیں, اور باقی دن جو ہے باہر پیئیں تاکہ تھوڑا خوش ہو جائیں. کبھی روح القدس کی مہر پھیلاؤ تاکہ پتہ تو چلے اس کا نشہ ہی نہیں اترتا, 12 مہینے ہی نہیں اترتا. تبھی خدا نے بولتا حقیقی انگور میں ہوں, میرا نشہ کر کے دیکھو اترے گا نہیں, بھول جاؤ گے سارے نشے. ایک دفعہ مجھے فیس ٹو فیس دیکھ کے تو دیکھو, پھر پتا چلے گا نشہ کسے کہتے ہیں. دیکھو تو صحیح مجھے فیس ٹو فیس, میں نے دیکھا ہے تو میں بتا رہا ہوں, اس لیے بول رہا ہوں. That is why I am on fire for Jesus. I am addicted to Jesus. I am highly addicted. اور میری ایڈکشن نہیں ختم ہوتی, کیونکہ یسوع نہیں ختم ہوتا تو میرا جو یسوع کا نشہ ہے اس کو دیکھنے, ملنے, اس سے باتیں کرنے کا ختم نہیں ہوتا. میں اس لیے نہیں پریچ کرتا کیونکہ مجھے پاسٹر بننے کا, مجھے خدمت کرنے کا شوق ہوں. میں اس لیے اس کے بارے میں منادی کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس کا نشہ ہے. مجھے بتانا ہے اس کے بارے میں جس نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں. I must tell. لوگ کہتے ہیں آہستہ دعا کرو, ہلکے ہلکے دعا کرو. کیا مطلب آہستہ سے دعا کرو؟ اس نے مجھے چھوا ہے, میں کیسے ہلکے دعا کر سکتا ہوں؟ مجھے وہ نظر آ گیا, میں کیسے ہلکے دعا کر سکتا ہوں؟ میں نے اس کا جلال دیکھ لیا, میں کیسے خاموش رہ سکتا ہوں؟ آپ پڑھو مکاشفہ کے کتاب کے اندر اس کے تخت کے پاس جو جاندار ہیں اور فرشتے للکار رہے ہیں, تو میں کیوں نہ للکاروں؟ ہاللیلویا. I will shout. I will shout. And you must shout too. Hallelujah. Hallelujah. And nobody can stop us. زندہ اور مردوں میں فرق یہی ہوتا ہے, مردے بولتے نہیں, زندہ چلاتے ہیں. آپ مردہ ہو, آپ چیختے نہیں, آپ چل پہ سائڈ پہ پھوکے ہماری سائڈ پہ. We are living people. We will shout and we will scare the cats in you. ہمارے اندر جو ڈرونی بلیاں بیٹھی ان کو ڈرا دیں گے ہم.
शेरों की तरह धाड़ के roar, hallelujah. I have seen the glory. आप नहीं खामोश रह सकते जब आप खुदा उनका जलाल देखो, खुदा उनकी प्रेजेंस आप पे आई. You must give him glory. So अब मैं जलाल को समझाने के लिए आपको थोड़ा सा मस्सा समझाऊंगा. Alright, जलाल को समझाने के लिए आपको मस्सा समझाऊंगा. ठीक है, मस्सा क्या है? तो एपोस्टोलिक कम्युनिटी के अलावा जो लोग हैं, आई डू नॉट नो कि वो जानते हैं कि नहीं जानते कि मस्सा क्या है, क्योंकि आप ये भी गाते हैं एलिया से भी दुगना तूने अलीशा को दिए, सानू भी मसा दे. तो पता है नहीं मसा की है. ठीक है, सानू दे शर, सानू पता है या नहीं, सानू दे दे, हमें चाहिए बस. जो कह देता हो कहता, बस दे दे मसा, हमें पता हो या ना हो, चाहे वो मसा हमें तबाह कर दे. हमेशा कोई चीज लेने से पहले सीखी जाती है. गाड़ी आती नहीं चलानी तो कैसे चलाओगे? पहले सीखी जाती है. भाई क्या चलाना सीखते रहो किसी भाई बाप की या भाई बड़े भाई की, फिर उसके बाद आप गाड़ी अपनी लेते हो, बाइक लेते हो. मस्से के ऑपरेशंस नहीं पता नहीं क्या, बस मस्सा दे दे ताकि गाड़ी मेरे पे चढ़ जाए. उसके बाद गाड़ी आपको चला रही है, गाड़ी आपको लेके हॉस्पिटल आई है. ये मुझे चला रहा था, जख्मी हो गया, इसको प्लीज एडमिट कर ले. Come on man, seriously. तो anointing क्या है, उसके operations क्या? सबसे पहले anointing is simply the power of God. मस्सा जो है ना वो खुदा की ताकत है. मस्सा क्या है? खुदा की ताकत है. खुदा का किरदार क्या है? उसकी ग्लोरी, जलाल. और खुदा की ताकत क्या है? मस्सा. ये कभी मिक्स नहीं करना आपस में, वरना बहुत बड़ी लाइफ में मिस्टेक करोगे. खुदा की ताकत खुदा का मसा है, खुदा का किरदार खुदा का जलाल है. मिक्स नहीं करना इसको. मिक्स प्लेट ये नहीं करना, हमें मिक्स प्लेट नहीं करना. खुदा की ताकत क्या है? ब्रदर क्या नाम था? एल्फ्रेड एंजेलो. तो खुदा की ताकत जो है वो उसका मसा है, और खुदा का जलाल जो है वो उसका किरदार है. ये मेरा पॉइंट है कहने का, मैं आगे बताऊंगा. ठीक है ना. पावर का मतलब क्या? खुदा की ताकत क्या? खुदा की सलाहियत. ठीक है, क्या आप सबके अंदर सलाहियत है कि आप जो व्हाट्सएप इस्तेमाल कर लेते हो? मुझे बताएं, सलाहियत है स्टेटस अपलोड करने की, स्नैपचैट स्ट्रिक्स भेजने की, सब में सलाहियतें हैं ना. इस तरह खुदावन में मौजे करने की सलाहियतें हैं, जिस तरह आप में स्ट्रिक्स बनाने की सलाहियतें हैं, जिस तरह आपके अंदर व्हाट्सएप पे स्टेटस अपलोड करते हो कि अब मैं ये खा रहा था, सानू की लगे तू की खान लिया. ठीक है, इस तरह खुदावन के अंदर हीलिंग जो है ट्रांसफर करने की पावर है, यानी कि सलाहियत है. तो जो खुदावन की जो सलाहियत है ना, जब वो सलाहियत एक बंदे के अंदर और ऊपर आती है उसको मस्सा बोलते हैं. समझ लग गई? खुदावन की सलाहियत एक बंदे के अंदर या ऊपर आए वो सलाहियत, तो हम उसको अनॉइंटिंग बोलते हैं. यानी कि अगर एक बंदे के अंदर खुदा की सलाहियतें नहीं नजर आ रही, वो अनॉइंटेड नहीं है. ठीक है. उसके बाद अनॉइंटिंग जो है खुदा जो करता है वो है, ना कि खुदा जो खुद है. अनॉइंटिंग इज व्हाट गॉड डज, नेवरथलेस हु गॉड इज. खुदा जो करता है वो मसा है, ना कि खुदा जो खुद है. क्योंकि मैंने क्या बताया था, खुदा खुद कौन है? जलाल. गुड. और खुदा जो करता है वो क्या है? मसा. मैंने बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी अपने वहां प्रेयर रूम के अंदर. मसा खुदा के हाथ है, जो काम वो करता है, और जलाल खुदा का चेहरा है जब आप उसको देखते हो. ऑलराइट. सो अनॉइंटिंग मींस गॉड डज नाउ what God does we can do. जो खुदा करता है मसा मतलब है वो अब हम भी कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि जो वो खुद करता है अपनी सलाहियत उसने आपको दे दी. तो अब जो खुदा कर सकता है तो वो अब आप भी कर सकते हो. मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूं, मैं इस पे ला रहा हूं. ठीक है ना. इसका मतलब जब खुदा किसी बंदे को मसा दे देता है, तो जब वो मीटिंग करवाता है तो खुदा उस मीटिंग में खुद नहीं आता. क्या समझे? जब खुदा किसी बंदे को मसा दे देता है, एवरीवन, जब खुदा किसी बंदे को मसा देता है अपना शिफा का, बुद्धरू निकालने का, कलाम सुनाने का, तो आने का मतलब ये नहीं है कि वो मौजूद नहीं है. मौजूद का मतलब है उसकी ग्लोरी मैनिफेस्ट, जैसे पर्सन में आना. ये मेरा ये कहने का मतलब है. ठीक है. सो जब खुदा किसी को मसा दे देता है तो वो फिर मीटिंग में नहीं आता. क्यों नहीं आता? क्योंकि जब वो खुद कर सकता है, आप कर सकते हो, तो इसलिए वो आप पे ट्रस्ट करता है कि आप उसके बिहाफ पे काम करो.
تو آپ اس کے ایجنٹ بن جاتے ہو کہ آپ اس کے بہاف پہ کام کرو, کیونکہ جب وہ کر سکتا ہے اس نے آپ کو دے دیا ہے, تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ میٹنگ میں میں کیوں آؤں, تو وہی کر سکتا ہے جو میں کر سکتا ہوں, تو اب میں تیرے ساتھ ہوں, مطلب میری پریزنس تیرے ساتھ ہے, بٹ ان اے پرسن میں وہاں نہیں آ رہا, تو اب تو جو کر سکتا ہے وہ میں جو کر سکتا ہوں وہ تو کر سکتا ہے, تو وہ خود ہی کر رہا ہے, موضوع خود ہی کر رہا ہے. روح القدس کی ہدایت سے وہ ایک الگ obvious سی بات ہے, بدلے خود ہی نکال رہا ہے. بٹ when God doesn't come, کیوں؟ کیونکہ for he has given what he does now, you can do now, you are enabled with privilege to act like him, take action on his behalf. تو جب خدا مسا آپ کو دیتا ہے تو آپ خدا کے behalf پر ایکشن لیتے ہو. اب آگے سنا, جب جلال پہ آؤں گا, جلال کیا چیز ہے. جب خدا آپ کو مسا دیتا ہے تو آپ خدا کے behalf پر ایکشن لیتے ہو, کیونکہ جو خدا کر سکتا ہے آپ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے نا. Therefore, it's your duty to step in, because now you can do what God can do, because He's given its abilities. اس لیے جب خدا نے آپ کو مسا دے دیا اور کوئی بدرو گرفتہ آپ کے سامنے آئے, تو خدا خود نہیں آسمان سے اتر آئے گا اس بدرو کو نکالنے کے لیے, آپ کو نکالنی ہے, ٹھیک ہے. جب کسی کوئی بیمار آ گیا تو یسوع دوبارہ تخت سے نیچے نہیں آئے گا کہ میں اس کو شفا دوں, آپ کو اب شفا دینی, کیونکہ اس نے اپنا مسا آپ کو دے دیا. پہلے دیا ہو وہ بھی ایک چیز ہے, پہلے ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے. آگے سنیں, بٹ جب جلال آتا ہے, لسن, جب کیا آتا ہے جلال, تو پھر وہ کہتا ہے اپنے خادم کو, اب تو میٹنگ سے سائڈ پہ ہو جا, اب میں کام کروں گا اور تو دیکھے گا. اس لیے جلال مسا سے بڑا ہے. جب مسا آتا ہے تب آپ خدا کے بہاف پہ کام کرتے, کیونکہ جو وہ کر سکتا ہے اس نے آپ کو دے دیا ہے. بٹ جب جلال آتا ہے تو خدا آپ کے بہاف پہ کام کرتا ہے, کیونکہ جو وہ کر سکتا ہے آپ نہیں کر سکتے. Do you understand? Yes. Hallelujah. Amen. So کیا لکھے سسٹر امبس, زبور 46 کی 10 آیت میں, خاموش ہو جا اور جان لے کہ میں خدا ہوں. کیوں؟ کیونکہ جب میں آ گیا ہوں, اب تو خاموش ہو جا, اب تیرا بولنا کچھ رہتا ہی نہیں ہے. مالک کی حضوری میں نوکر کبھی نہیں بولتا. نوکر کب سندیسا لے کے جاتا ہے؟ جب مالک نہیں ہوتا. جب مالک ہوتا ہے نوکر چپ کر کے بیٹھتا ہے, مالک کی سنتا ہے. تو جب مالک نہیں آیا, اس نے آپ کو ہتھیار دے دیے, تو آپ وہ ہتھیار چلا رہے ہو, ٹھیک ہے. ریپیٹر چلاؤ دبا کے, شفا کی ریپیٹر, کیا ہو گیا آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے. بٹ جب مالک خود آ جاتا ہے, پھر آپ سائڈ پہ بیٹھتے ہو and watch the master what he do, اور آپ دیکھتے ہو کہ مالک خود کیا کرتا ہے. میں ایک ایگزامپل دوں گا, ٹھیک ہے نا. آپ نے بینی ہن, ڈیوڈ ای ٹیلر اور بروس ایلن, بینی ہن زیادہ مشہور ہے تو شاید آپ کو پتا ہو کہ ایک دفعہ بینی ہن کی میٹنگ کے اندر سٹیج پہ خداوند آیا. بینی نے بولا سب سٹیج سے نیچے اتر جاؤ اور یہ لوگ لائن لگا لیں, اور خداوند خود ہاتھ لگائے گا. وہ خود بھی سائڈ پہ ہو گیا اور کوئی ان کو ٹچ نہیں کر رہا تھا, خداوند خود ٹچ کر رہا تھا. بینی ہن نے میٹنگ چھوڑ دی تھی اور وہ لوگ گرتے جا رہے تھے, شفا پا رہے تھے, بہت سارے کام ہو رہے تھے. اسی طرح اگر آپ کو یاد ہو, یہیں پہ میں نے خود خداوند کے فرشتے کو کھڑا ہوا دیکھا تھا, اور مجھے خداوند نے بولا اب سائڈ پہ ہو جا, میرا جلال آ گیا. اور ویڈیو ریکارڈڈ ہے پروف کے طور پر. یہاں پہ میں نے لائن لگائی, میں خود پیچھے جا کے بیٹھ گیا تھا. باپ نے میٹنگ ٹیک اوور کر لی, میں نے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا. خدا کا فرشتہ سب کو مسا کرتا, ہاتھ لگاتا, لوگ اڑ کے گر رہے تھے. وہ کیا تھا؟ جب جلال آیا, میں خادم ہوں, میں پیچھے جا کے بیٹھ گیا, میری میٹنگ ختم ہو گئی. جب جلال آتا ہے آپ کی میٹنگ ختم, خدا کی میٹنگ شروع. دس از پاورفل, ٹھیک ہے. سو کتنے لوگ جلال کے بارے میں سیکھ رہے ہیں؟ کتنے لوگوں کو جلال کے بارے میں سن کر اچھا لگ رہا ہے؟ سو گلوری از گڈ, یس گڈ. سو آلرائٹ. سو جب جلال آتا ہے, جب مسا آتا ہے, تو آپ خدا جیسے کام کر سکتے ہو. کیا بول رہا ہوں؟ جب مسا آتا ہے تو آپ کس جیسے کام کر سکتے ہو, اور جب جلال آتا ہے تو آپ خدا جیسے بن جاتے ہو. جب مسا آتا ہے خدا جیسے کام کرتے ہو, جب جلال آتا ہے تو آپ خدا جیسے بن جاتے ہو, ٹھیک ہے نا. تو جلال کیوں خدا جیسے آپ بن جاتے ہیں؟ خدا آپ کی پرسنالٹی کو شٹ ڈاؤن کرتا ہے اور اپنی پرسنالٹی آپ کے اوپر سٹارٹ کر دیتا ہے. آپ خدا جیسے, تبھی آپ کا چہرہ چمکتا ہے, آپ کو گناہ سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کی فطرت خدا جیسی تبدیل ہونا شروع, کیونکہ جلال خدا کا کردار اور اس کی نیچر ہے. جب اس کا کردار اور نیچر آپ میں آ گئی, آپ پہ چمکنا شروع ہو گئی, تو آپ کی نیچر کینسل ہو جاتی ہے. دیٹس وائی پھر آپ کو وہی چیزیں پسند ہے جو خدا کو پسند ہے, وہی لوگ پسند ہے جو خدا کو پسند ہے. ہارڈ ٹروتھ, کڑوا سچ.
ग्लोरी, और ग्लोरी में चलने वाला बंदा कभी भी सबके साथ फिरता नहीं है, उसकी लाइफ बहुत कॉन्सिक्रेटेड होती है, छुपी होती है, वो सबसे नहीं मिलता, हर वक्त नहीं मिलता, सबकी फोन कॉल नहीं उठाता, ना सबसे बात करता, बहुत लिमिटेड बात करता है, और वो लिमिटेड लोगों से मिलता है। क्यों? उस जलाल को बचाने के लिए, क्योंकि दूसरे लोग उसका जलाल खराब कर सकते हैं। क्यों? अपना गंद डाल के। That is why you must protect it. ठीक है? So ये है कि जब मूसा पहाड़ से उतरा तो उसको पता नहीं था कि उसका चेहरा चमक रहा था, तो उसको लिखा है he lost sight of himself. तो जब आप जलाल में होते हो तो आप अपना आप भूल जाते हो। क्या होता है? और आपको सिर्फ जिस खुदा की खबर होती है। लास्ट मीटिंग में मैंने यही बताया था कि आप टाइम के बारे में क्यों नहीं पूछो, क्योंकि जब तक आपको टाइम की खबर है वो अभी जलाल में नहीं आए, और अगर आप जलाल में आए आप टाइम भूल जाओगे, आपको पता ही नहीं है। और सिर्फ आप गॉड कॉन्शियस हो जाते हो। क्या? सिर्फ आपको एक चीज पता होती है, आप सुन हो जाते हो, सिर्फ खुदा का पता है, खुदा है। चाहे आपका यहां तक सुन हो जाता है, आपका कोई पैर भी काट दिया आपको पता ही नहीं है, ये इतना आप मगन हो गए। So you just become God conscious. ठीक है? So और the secret to presence या glory of God is denying yourself. तो जब जलाल आता है तो आपका इनकार हो जाता है, आप कैंसिल हो जाते हो, आपकी ख्वाहिशत का इनकार होता है। पहले आप कह रहे होते मुझे फरारी लेनी है, मुझे प्राडो लेनी है, मुझे 125 लेनी है। जब जलाल आता है आप बोलते हैं मुझे बस यीशु चाहिए। कैंसल, सारी डिजायर्स कैंसल। क्यों? खुदा ने टेक ओवर कर लिया। खुदा को क्या लगे फरारी से, आपकी प्राडो से, आपकी 125 से, आपकी बिल्डिंग से, आपकी दौलत। कैंसर, सारी डिजायर मर जाती हैं, सिर्फ एक ही डिजायर रहती है, जीसस। और जब यीशु मिलता है तब सब आ जाता है, मगर जब सब आ जाता है फिर दिल उनसे नहीं लगा होता है। खुदा चाहता ही है कि सब आपको वो तब दे जब आपका दिल ही ना लगे उन चीजों से, तब वो चीजें आपके पीछे आती हैं। पहले दिल बादशाही से लगाओ, फिर चीजें गिफ्ट में मिलेंगी। दिल बादशाही से लगाओ, बादशाह से दिल लगाओगे तो चीजें गिफ्ट में मिलेंगी। बादशाह को चाहते नहीं, उसकी बादशाही चाहते हो। लालची, लालच है। बादशाह को चाहते नहीं, उसकी बादशाही चाहते हो। लालचियों को कभी कुछ नहीं मिला खुदा की बादशाही से। बादशाह को चाहो, नहीं भी मांगोगे तब भी वो दे देगा, जबरदस्ती देगा, जबरदस्ती बरकत वाणी है। तो दिस इज हाउ इट इज। ठीक है? सो अब याद रखें कि मसा ना दिखता नहीं है। क्या दिखता है? मसा दिखता नहीं है। मसा तभी दिखता है जब वो बंदे पे आता है। क्या मतलब? जब शिफा का मसा, अगर कोई बीमारी नहीं होगा तो किस तरह पता चलेगा शिफा का मसा है, कि कोई शिफा ही नहीं पाएगा। तो मसा दिखता नहीं है, तो जब वो बंदे पे आता है तो मसा दिखता है, गायबाना है कि अब शिफा का मसा है, क्योंकि अब शिफा होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब मस्से को बंदे की जरूरत है। अनॉइंटिंग इज डिपेंडेंट अपॉन अ मैन। ठीक है ना? बंदे का मोहताज है, मगर जलाल किसी का मोहताज नहीं है। बंदा हो ना हो, जलाल फिर भी आएगा, क्योंकि वो खुद खुदा है। जब कोई भी नहीं था तब खुदा का जलाल था। कितने लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अनॉइंटिंग नीड्स अ मैन, ग्लोरी डज नॉट नीड अ मैन। इनफैक्ट मैन नीड्स ग्लोरी। मस्से को बंदे की जरूरत होती है, मगर जलाल को बंदे की जरूरत होती है। बंदे को जलाल की जरूरत है। जलाल को बंदे की जरूरत नहीं है, बंदे को जलाल की जरूरत, क्योंकि जलाल खुद खुदा है। मैंने आपको बता दी। ठीक है? सो एनीवे, सो अब मैं बताना चाहता हूं कि जलाल का और प्रेजेंस का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है? एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि जो मस्सा है ना, वो खुदा के जलाल से निकलता है। किससे निकलता है? उसका बेबी है, बच्चा है मस्सा। उसका मस्सा जो है बच्चा है। बिल्कुल ऐसे इमेच्योर हरकतें लोग करते हैं कि वो चाहते हैं कि शादी ना हो और बच्चा मिल जाए पहले। ये बिल्कुल ऐसा ही है। वो पर्सन को पाना नहीं चाहते और उसका बेबी, उसका ऑफस्प्रिंग, उसका मसा ले लेना चाहते हैं। ये रूहानी नाजायज हरकत है। आप बंदा नहीं चाहते और उसका बेबी, उसकी चीज मसा चाहते हो, सेल्फिश। आपको यीशु नहीं चाहिए, उसकी बरकतें चाहिए। आपको यीशु नहीं चाहिए मगर उससे बेटा चाहिए। आपको यीशु नहीं चाहिए, उससे गाड़ी चाहिए। आपको यीशु नहीं चाहिए, आप उस फलानी लड़की से शादी करा दे। मेरे पास आते हैं ना केसेस, तभी बता रहा हूं। आप उससे कोई लेना देना नहीं है खुदावन से, बस खुदावन आपका ये काम कर सकता है तो इसलिए यीशु के पास आके और काम करवा के, कौन यीशु तो कौन मैं, फरारी में बैठ के फुल चौथे गेयर पे स्पीड ये साइड पे। यानी आप सेल्फिश हो, लालची, धोखेबाज, ठग,
آپ خداوند یسوع کو بھی ٹھگنا چاہتے ہو. اس کی برکتیں چاہیے, وہ بندہ نہیں چاہیے, بابرکت نہیں چاہیے, صرف برکت چاہیے. یو ول بی ڈسٹرائڈ, تم تباہ ہو جاؤ گے. وہ برکت دے بھی دے گا تو تمہارے گلے پڑ جائے گی. بندے کو یعنی یسوع کو لے لو, برکت خود تمہارے پیچھے آئے گی. اور جو سچا عاشق ہے وہ تو کہتا ہے برکت نہ بھی آئے, میں پرسن یسوع سے ہی سیٹسفائی ہوں. اسے ٹرو لو کہتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آسمان پہ جائیں گے, باقی ادھر ہی ملیں گے. نہ ملے تو پھر بولنا دیکھ لو گے آپ لوگ, کیونکہ جو نہیں دیکھے گا وہ خود اوپر ہوگا. See that? I'm telling the truth. So desire Jesus. یسوع کو ڈیزائر کرو, اس کے پرسن کو. من نہیں بھی ملتی برکت, نہ ملے, تو مل جائے میرے لیے کافی ہے. تو ہی میری یسوع سب سے بڑی برکت ہے. The person of Jesus. Alright, so اب ریلیشن شپ کیا ہے؟ پاور, پریزنس اینڈ ریپینٹنس کا. ٹھیک ہے نا. اب خدا کی ریلیشن شپ کیا؟ انوائنٹنگ اور گلوری کا. جلدی جلدی سنیں, اینڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. خدا کی پاور, God's power, anointing اور gifts is given without repentance. خدا کی پاور یا اس کی نعمتیں توبہ کے بغیر دیے جاتے ہیں. رومیو 11 باب کی 29 آیت, اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ اس لیے خدا کی نعمتیں اور بلاوے بے تبدیل ہیں. کیا مطلب؟ اگر ایک بندہ گناہ بھی کر رہا ہے, ایک عورت کے ساتھ جا کے غلط حرکت کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ تب بھی سٹیج پہ جا کر مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. وہ تب بھی جا کر غیر زبانیں بول سکتا ہے. وہ تب بھی جا کر بدروؤں کو نکال سکتا ہے. ایک راست بات سے شاید وہ اچھی نکال رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ لکھا ہے خدا کی نعمتیں اور بلاوے بے تبدیل ہیں. یعنی جو خداوند نے گفٹ آپ کو دے دیا وہ رہتا ہے چاہے بندہ کرپٹ ہو جائے. میں ایگزامپل دوں گا بائبل سے. یعنی جو انوائنٹنگ, خدا کی صلاحیت ہے نا, انوائنٹنگ صلاحیت آپ کو دے دی نا, آپ ٹھیک نہیں بھی ہو, وہ صلاحیت آپ میں کام کرے گی. وہ خدا کی صلاحیت کام کر رہی ہے, آپ نہیں کام کرے. اس صلاحیت کی وجہ سے یہ نہیں بولو کہ آپ ٹھیک ہو, وہ صلاحیت ٹھیک ہے, آپ غلط چل رہے ہو. اور جس دن مرے وہ صلاحیت بھی ختم ہو گئی, مگر آپ جہنم میں جاؤ گے. اس دھوکے میں بڑے رہے کہ میں صحیح جی رہا تھا, بڑے سارے غلط کام کر رہے تھے. اوکے, سو اگر خدا if God's presence is given but God's presence is given with repentance, خدا کی جو مسا ہے وہ توبہ کے بغیر دیا جاتا ہے. کہ اگر آپ غلط بھی چل رہے ہیں وہ مسا رہے گا, مگر خدا کی حضوری توبہ کے بغیر نہیں دی جاتی. جس وقت آپ نے گناہ کیا اور توبہ نہیں کی, حضوری اٹھ جائے گی. سمجھے؟ مسا رہے گا, حضوری اٹھ جائے گی. مسے کے باعث آپ شفائیں, معجزات, بدروں کو نکال کے شادارہ بالا غیر زبانیں بول کے بولو کہ خدا کی حضوری آ گئی ہے, میں نے گناہ کیا تھا پھر بھی خدا کی حضوری آ گئی, مطلب میں ٹھیک ہوں, سوری سر آپ نے گناہ کیا, آپ نے غلط کیا, خدا کی حضوری نہیں, خدا کا مسا ہے جس کے باعث آپ یہ کام کر رہے تھے, یہ ایکسپیرینسز آپ کو ہو رہے تھے, حضوری آپ سے اٹھ گئی ہے اور آپ بے وقوف بن رہے ہو مسے سے کہ یہ خدا کی حضوری ہے. میں یہاں پہ لانا چاہ رہا تھا آپ کو. بہت سارے پاسٹر جو سٹیجز پہ کھڑے ہیں, اگر آپ ان کی پرسنل لائف دیکھو تو آپ کو افسوس ہوگا. اور اس لیے بہت سارے لوگ ڈسکریج ہوتے ہیں کہ ہم نے پادری نہیں بنا. میں نے خود پاسٹرز کو غلط لفظ اور گالیاں دیتے ہوئے سنا ہے, غلط گندے مذاق کرتے ہوئے سنا ہے. میں خود ڈسکریج تھا, میں شکر ہے میں خود بھی پادری نہیں بنا. میں پاسٹر کو غلط نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے, مگر میں کریکٹر کو غلط کر رہا ہوں. پاسٹر ایک آفس ہے, کریکٹر خراب ہے. کیوں؟ وہ کریکٹر اپنا ٹھیک کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی ساری غلط کاریوں کی وجہ سے پھر بھی کام ہو رہے ہیں, تو وہ کام مسے کے باعث ہو رہے ہیں, حضوری ان سے اٹھی ہوئی ہے. اور اگر حضوری اٹھی ہوئی ہے اور مسے کے باعث کام ہو رہے ہیں تو وہ اینڈ میں جہنم جائیں گے, دوزخ, اور وہاں پہ ان کو پھر صحیح صفائی ہوئے گی آگ میں. سو مگر خدا کی جو پریزنس ہے وہ توبہ کے ساتھ ہے. اگر گناہ کیا پریزنس اٹھ جائے گی. If God's presence leaves, His power stays. Look at King Saul. اگر خدا کی حضوری اٹھ جاتی ہے مگر اس کی پاور رہتی ہے. ساؤل بادشاہ کو دیکھ لو, جب خدا نے اس کو ریجیکٹ کر دیا وہ تب بھی نبوت کر رہا تھا. جب ساؤل بادشاہ کو خدا نے ریجیکٹ کر دیا اور لکھا کہ خداوند کی روح کب اس سے جدا ہوئی اس کو پتہ ہی نہیں چلا, یعنی حضوری کب اٹھی اس کو پتہ نہیں چلا. حضوری اٹھ گئی پھر بھی وہ نبوت کرا. کیوں؟ کیونکہ مسا اس پہ تب بھی تھا بادشاہ اور نبی کا جبکہ اس سے حضوری اٹھ گئی تھی. وہ نبوت کر رہا تھا جبکہ وہ غلط تھا ہر لحاظ سے, بت پرستی بھی کر رہا تھا, وہ جادوگروں کے پاس جا رہا ہے پھر بھی نبوت کر رہا ہے. Think about it. تو اس لیے بڑا مت سمجھو اگر غیر زبانیں بولتے اور کوئی پاسٹر نبوتیں کرتا ہے یا معجزہ, بڑا وہ ہے جو کردار میں اچھا ہے.
alright, ٹھیک ہے. اور کیا لکھا ہے کہ جب ساؤل سے روح القدس اٹھ گیا وہ نبوتیں کر رہا ہے مگر کلام میں لکھا اس کے اوپر بدرو آتی تھی. اس کا مطلب کہ آپ غیر زبانیں بول سکتے مگر اندر بدرو اور جن بیٹھا ہوا ہے. ڈینجرس ڈینجرس ڈینجرس. آپ شفائیں دے رہے اور اندر بدرو بیٹھی ہے. سوری ٹو سے ایسے بھی کیسز دیکھیں وہ بڑے بڑے لوگ کام کر رہے ہیں شفائیں دے رہے ہیں اور اندر کالی ماتا بیٹھی ہوئی ہے. Oh, I have seen it. Dangerous. اس لیے a man of character is always trusted. پاکیزہ کردار بندے پہ ٹرسٹ کرو نہ کہ مسے والے پہ. مسے کو دیکھ کے مزے نہیں لو, کردار کو دیکھ کے پریز کرو. وہ this is the man I will trust. کوئی کسی کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ کچھ لوگ سیکھ رہے ہیں. All right. The presence of God keeps you alive and united to God and all demons out. تو جو خدا کی حضوری ہے وہ آپ کو زندہ رکھتی ہے اور بدروں کو باہر رکھتی ہے نہ کہ مسا. اور غیر زبانیں بدروں کو باہر نہیں رکھتی آپ سے, خدا کی حضوری رکھتی ہے. خدا کا کردار ہے وہ. جب تک خدا کا کردار آپ میں ہے کبھی شیطان آپ کے اندر نہیں آ سکتا. وہ آپ کے انڈر رہتا ہے, پیروں کے نیچے. خدا کا کردار پاکیزہ ہے. جہاں پہ پاکیزگی ہے, جہاں پہ آگے وہاں مکھیاں کیوں آئیں گی؟ چلنا ہے انہوں نے. پاکیزگی آگ ہے, وہ کیوں آئے آپ کے اندر؟ Are you understanding? So, اور میں آپ کو بتا دیا کس طرح پریچرز جو ہیں خدام جب بیوقوف بنتے ہیں کہ بڑی حضوری ہے جبکہ مساحت اور سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو داؤد نے کہا کہ خداوند اپنی روح کو مجھ سے جدا نہ کر, اپنی حضوری کو مجھ سے نہ, کیونکہ وہ جانتا تھا وہ مر جائے گا. تو خدا کی حضوری, خدا کا جو مسا ہے خدا کی حضوری کے بغیر, غور سے سنیں, خدا کا مسا خدا کی حضوری کے بغیر آپ کو تباہ کر دیتا ہے. خدا کا مسا, انوائنٹنگ, جب پریزنس اٹھ جاتی ہے نا تو جو انوائنٹنگ پیچھے رہ جاتی ہے وہ انوائنٹنگ آپ کو غرق کر دیتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے چھری پکڑتے نا آپ لوگ, اگر چھری کا جو پیچھے والا وہ حصہ ہوتا ہے لکڑی کا پارٹ وہ اتر جائے اور آپ نے اس کو بیئر ہینڈ پکڑ لی, اس سے آپ کے اپنے ہاتھ کٹیں گے. اور خطرہ ہے کہ سلپ ہو کر آگے ہاتھ گیا تو آپ کے بھی ہاتھ کٹ جائیں گے. بھنڈیوں کے ساتھ ساتھ آپ کی لیڈی فنگر بھی کٹ رہی ہوگی. So what is that? The presence of God protects you from the power of God. خدا کی حضوری خدا ہی کی طاقت سے آپ کو بچا کے رکھتی ہے. خدا کی حضوری فیلڈ کرنا کوئی ایزی بات ہے؟ اس کو اپنے اوپر سمانا. ان سے پوچھو, ہمارے اوپر آتی ہے ایسا لگتا ہے ہم پھٹ جائیں گے, اتنی خوفناک پاور ہوتی ہے خدا کی. تو خدا کی پاور خدا کی حضوری کے بغیر آپ کو تباہ کر دیتی ہے, اور خدا کی حضوری کے بغیر خدا کی برکتیں آپ کے لیے لانتیں بن جاتی ہیں. If the presence of God, اگر خدا کی پریزنس اٹھی تو وہی پراڈو جو آپ سفر کرتے تھے اور بڑا خوش ہوتے تھے, خدا کی حضوری اٹھ گئی ہے, ٹھیک ہے نا, وہی پراڈو آپ کے لیے لعنت بن جائے گی. اور الٹا آپ قرض کے نیچے دبتے جاؤ گے اس گاڑی کی وجہ سے. آپ کو سمجھ نہیں لگے گی کیا چل رہا ہے, کہ اس گاڑی کی وجہ سے میں لعنت کے نیچے آتا جا رہا ہوں. کبھی ادھر ٹھکتی ہے, کبھی ادھر لگ جاتی ہے, کبھی یہ خراب کبھی وہ خراب. واٹ از ہیپننگ؟ پریزنس اٹھ گئی ہے. جو برکتیں تھی وہ لعنت بن جاتی ہے, اور جو پاور تھی وہ آپ کے لیے اور اذیت بن جاتی ہے. کیونکہ پریزنس خدا کی شخصیت تھی, جس کی چیز ہے وہی اس کو چلانا جانتا ہے. اب وہ چلا گیا, اب آپ خود چلا رہے ہو, اب مارے جاؤ. It is dangerous. Understand? ٹھیک ہے. All right. So اب سنیں ذرا غور سے, ہم اینڈنگ کی طرف آ رہے ہیں. سسٹر امبر, wake him up. So now listen. When you protect, Cyril, when you protect the presence of God, when you protect the presence of God, the presence of God protects you. جب آپ خدا کی حضوری کی حفاظت کرتے ہو, خدا کی حضوری آپ کی حفاظت کرتی ہے. جب آپ خدا کی حضوری کی حفاظت کرتے ہو, خدا کی حضوری کیسے؟ کہ آپ کہتے ہو میں
بیسٹ کروں گا کہ میں گناہ نہ کروں, اور جہاں ہوگا میں وہاں پہ توبہ کروں گا, یسوع کا لہو مانگوں گا. آپ خدا کی حضوری جو آپ کے اندر ہے اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہو, اور جب وہ پروٹیکٹڈ رہتی ہے آپ کے اندر تو پھر وہ باہر سے بدروہوں کو آپ کے اندر آنے نہیں دیتی. سو جب آپ خدا کی حضوری کی حفاظت کرتے ہو تو خدا کی حضوری آپ کی حفاظت کرتی ہے. انڈرسٹوڈ؟ سو یسوع نے بولا اپنے شاگردوں کو جاؤ بدروہیں نکالو, بیماروں کو اچھا کرو, کوڑیوں کو صاف کرو, اور وہ سارے گئے 12 کے 12 اور وہ کر کے آئے, بڑے خوشی منا رہے تھے. ٹھیک ہے, اور ان کے اندر یہودا بھی تھا. ان کے اندر کون تھا؟ یہودا. فوراً سے آپ لوگ ایسے منہ بنا لیا. بہت سارے آپ میں سے بھی یہودا ہی ہیں, نام سے نہیں کردار سے, کیونکہ وہی حرکتیں چل رہی ہیں. ذرا ڈھونڈو تو صحیح آپ کی زندگی کے کون سے ایریا میں یہودا بیٹھا ہوا ہے. وہ وہاں یہودا جو وہ اسکوٹری چلا رہا ہے, یہودا اسکوٹری, یہودا کی اسکوٹی, ویسے یہودا اسکروتی ہے. چیک اٹ آؤٹ. کدھر یہودا اسکوٹی والا بیٹھا ہوا ہے؟ کہ آپ بھی ٹھگ رہے ہو یسوع کو, پیسے کھا رہے ہو, دھوکے دے رہے ہو. اینی ویز سو یہودا بھی گیا. تو جو وہ 11 تھے وہ کسی بھی طرح کر کے خدا کی پریزنس کو سمجھ گئے, خدا کی شخصیت کو سمجھ گئے. یہودا جو تھا وہ یسوع کی جو شخصیت اس کو کبھی نہیں سمجھا, مگر پاور کا مزہ لے لیا. اینڈ میں کیا ہوا, اس پاور کی وجہ سے مارا گیا, دھوکا کھا گیا. یہودا بھی تھا ان کے اندر. ٹھیک ہے نا. سو میں نے لکھا Judas knew God's power but missed God's presence. He never knew it or God's person in Jesus. یہودا کو خدا کی پاور کا پتا تھا مگر خدا کی شخصیت کا نہیں پتا چل سکا جو کہ یسوع ناصری کے اندر تھا. ٹھیک ہے نا. Humility and repentance retains the presence because humility keeps the grace of God on your life, not to lose the presence because we all fail and sin, not of all us confess and repent. So جو آپ کی فروتنی ہے جھکنا اور توبہ کرنا ہے, خدا کی حضوری کو آپ کے اوپر مینٹین ریٹین تھما کے رکھتی ہے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو گناہ نہیں کرتا, گرتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, مگر ہم میں سے ہر کوئی, میں نے یہ لکھا ہے, ہم سب گرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں, مگر ہم سب جو ہیں وہ اقرار اور توبہ نہیں کرتے. گرتے سب ہیں, گناہ سب کرتے ہیں, گرتے سب ہیں, مگر سب کے سب اقرار اور توبہ نہیں کرتے. جو اقرار اور توبہ کہتے ہیں ان پہ حضوری ٹھہری رہتی, خدا معاف کر کے حضوری مینٹین رکھتا ہے. مگر جو گر کے توبہ نہیں کرتے, حضوری اٹھا لیتا ہے, پاور رہنے دیتا ہے, اور وہی پاور ان کو تباہ کر دیتی ہے. جو معجزات کرنے کی پاور ہے وہی تباہ کرتی ہے بعد میں. اب سنتے جائیں, خدا کی 4 قسم کی حضوریاں ہوتی ہیں. کتنی قسم کی؟ 4. حنان کے علاوہ بتاؤ آپ لوگوں کو کتنا پتا ہے کہ کتنی حضوریاں ہوتی ہیں؟ خداوند حضوری بھیج. آپ کو پتا ہے 4 قسم کی حضوری ہوتی ہے خدا کی. 4 types of God's presence. Sister Amber is full conscious now. How many types? پہلی presence ہے omni presence. کون سی پریزنس؟ اومنی پریزنس, یعنی کہ کل موجود. کیا مطلب؟ یعنی کراچی میں بھی پریزنٹ ہے, انگلینڈ میں بھی پریزنٹ ہے, ارتھ میں پریزنٹ ہے, مارس سے پریزنٹ ہے, آسمان پہ بھی. یعنی خدایا تیری روح تو بھلا نس کے میں کتنے جاؤں, مطلب ہر جگہ موجود. پہلی پریزنس ہے اومنی پریزنس. دوسری پریزنس ہے انڈویلنگ پریزنس, یعنی اندرونی حضوری. جب پاک روح خدا کا آپ کے دل میں آتا ہے توبہ کے وقت تو وہ آپ کے اندر بستا ہے, تو وہ اندرونی حضوری ہے. پہلی کل موجود, دوسری اندر موجود, اور تیسری ہے مینیفیسٹ پریزنس. کون سی؟ مینیفیسٹ پریزنس. مینیفیسٹ پریزنس کیا؟ ظاہرانہ حضوری. کون سی حضوری؟ ظاہرانہ حضوری. ظاہرانہ حضوری کون سی ہے؟ نظر آنے والی حضوری, جب وہ آپ کو فیس ٹو فیس نظر آنا شروع ہو جائے. تو یہ کون سی حضوری ہے؟ مینیفیسٹ. پہلی کل موجود, دوسرا اندر موجود, تیسری باہر موجود کہ وہ نظر آئے, اور تیسری ہے ایویڈینٹل پریزنس. کون سی پریزنس؟ ایویڈینٹل پریزنس. ایویڈینٹل پریزنس کون سی ہے؟ کسی بندے کے اوپر خدا موجود نظر آئے. جیسے کہ موسیٰ پہاڑی سے اترا تھا تو اس کے اوپر جلال خدا کا نظر آ رہا تھا. وہ کون سی پریزنس تھی؟ ایویڈینٹل پریزنس. چوتھی, جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایلیا کے اوپر خدا نظر آتا تھا, وہ کیا پریزنس تھی؟ جب آپ کو ریویلیشن خدا دے رہا تھا تو وہ ایویڈینٹل پریزنس تھی.
اور ایویڈینٹل پریزنس کب ملتی ہے؟ جب آپ بہت خدا سے کلوز ہو جاؤ کہ آپ چل رہے ہو اور لوگ بولے یہ آپ کے اوپر یہ نور نور سا، یہ لائٹ سی، یہ آپ کے اوپر، یہ آپ کے کپڑے کیوں چمک رہے ہیں، یہ نور نور سا آپ کے اوپر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایویڈینٹل پریزنس ہے. یعنی یہ بندہ اتنا خدا کے ساتھ جڑ چکا ہے کہ اب خدا اس میں سے نظر آ رہا ہے، وہ خدا نہیں بن گیا، اس میں نظر آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں ایویڈینٹل پریزنس. ایویڈنس ہو رہا ہے اس کا پریزنس کا. اب جس طرح خدا کی پریزنس کی 4 ٹائپس ہے، اومنی پریزنس، انڈویلنگ پریزنس، مینیفیسٹ پریزنس، ایویڈینٹل پریزنس، اس طرح گلوری کی بھی 4 ٹائپس ہیں. واو. جلال بھی 4 قسم کا ہے. سب سے پہلے ہے روح القدس کا جلال، جو کہ سینسیبل یا اسپرٹ گلوری ہے، یعنی روحانی جلال ہے. آپ کو سینس ہوتا ہے، آپ سے محسوس کر سکتے ہو، اور یہ روح کا جلال ہے، یعنی روحانی جلال ہے. روح کی چیزیں صرف سینس کی جاتی ہیں. سیکنڈ یسوع کا جلال ہے، اور یسوع کا فزیکل جلال ہے. کون سا؟ فزیکل جلال سے مراد ہے کہ جب خدا جسم میں آیا تو خود سب لوگوں نے جسم میں خدا کا جلال دیکھا، اور وہ یسوع کی باڈی تھی. روح القدس اسپرٹ جلال ہے، یسوع مسیح فزیکل جسم میں جلال ہے، اور باپ تخت پر جلال ہے. گلوری آن دا تھرون. ٹھیک ہے. ہولی اسپرٹ گلوری، جیسس کرائسٹ فلیش گلوری، فادر گلوری آن دا تھرون، اور خداوند یسوع مسیح کا بلڈ لیکوڈ گلوری. ہاللویا. یسوع مسیح کا خون لیکوڈ گلوری، لیکوڈ گلوری. اور یہ وہ چیز آدم کے اندر تھی. جب آدم گرایا نہیں گیا تھا، اس کی رگوں کے اندر، اس کی وینز کے اندر لیکوڈ گلوری تھی. کیا تھی؟ لیکوڈ گلوری. لیکوڈ گلوری. وہ لیکوڈ گلوری کب گئی؟ جب اس نے گناہ کیا. تو پھر جب دوسرا آدم آیا، وہ تو خود گلوری تھا، تو اس کی نسل میں کیوں نہ گلوری ہوتی؟ جیسس کرائسٹ. سو 4 گلوری کی ٹائپس ہے. ہولی اسپرٹ گلوری، اسپرٹ گلوری، جیسس گلوری، فلیش گلوری ان فلیش، فادر گلوری، گلوری آن تھرون یا باڈی آف گلوری، جلال کا بدن ہے باپ خود، اور جیسس کا خون لیکوڈ گلوری. لیکوڈ تو ہمیں زیادہ پسند آیا ہے، لیکوڈ گلوری. آخری سلائیڈ چلیں. اب کیا ہوتا ہے ریزلٹس آف انکاؤنٹرنگ دا گلوری آف ہز پریزنس؟ جب آپ اس کے جلال کی حضوری کا سامنا کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ 10 پوائنٹس دوں گا جلدی دے. سب سے پہلے اپوائنٹڈ اینڈ انوائنٹڈ. اپوائنٹڈ اینڈ، جب بھی آپ جلال دیکھتے ہو خدا آپ کو اپوائنٹ کرتا ہے کہ تیرا یہ کام ہے، اور اس کے لیے تجھے اس کو مسا کر دیتا ہے. جب میں نے 12 رسول چنے تھے تو میں نے اپنی مرضی سے نہیں چن لی ہے یہاں پہ کہ بھئی میں کوئی نیا آ گیا ہوں. میں نے یہاں پہ خدا کا پورا پلر لگے ہوئے دیکھا تھا بادلوں کا، اس میں یسوع مسیح اتر رہا تھا. ہاں میں نے بالکل دیکھا تھا، آپ نے نہیں دیکھا تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. آئی کین سی. ٹھیک ہے، کلام میں لکھا ہوا ہے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں یسوع تو دکھتا ہی نہیں ہے، یہ خدا کو تو آپ نظر ہی نہیں آتا. آپ بائبل پڑھیں، اس میں نظر آ رہا تھا. وہ اس لیے لکھا کہ ہم بھی دیکھ سکیں. آپ نہیں دیکھ سکتے. if you're blind so I can help you. تو وہ بادل میں خداوند اترا تھا. and I saw and God took the name of Sunny. سنی کا نام لیا، ان کا نام لیا، بہت ساروں کا نام لیا، اور بولا ان کو کھڑا کر اور میرے رسول مسا کر. تو جب میں نے خدا کا جلال دیکھا تو پہلا پوائنٹ میں نے کیا لکھا؟ اپوائنٹڈ اینڈ انوائنٹڈ. ان کو اپوائنٹ کیا گیا اور ان کو انوائنٹ کیا گیا کام کرنے کے لیے. تو جب بھی آپ گلوری دیکھتے ہو ہمیشہ اپوائنٹمنٹ اور انوائنٹمنٹ ہوتی ہے. آپ کو کس نے انوائنٹ کیا؟ پادری صاحب نے. گلوری میں انوائنٹ ہو، پاور الگ ہوگی. I'm telling the truth. اور اگر کسی پاسٹر نے بھی انوائنٹ کیا، کیا اس پاسٹر نے گلوری دیکھی ہے؟ تھنک اباؤٹ. کیونکہ اگر وہ گلوری سے نکل کر آپ کو انوائنٹ کر رہا ہے تو پھر وہ آپ کو گلوری میں ہی کال کر رہا ہے. اور اگر اس نے مذہب سے نکل کر، ایک صرف چرچ سسٹم سے نکل کر آپ کو انوائنٹ کیا تو پھر اس نے آپ کو چرچ سسٹم میں کھینچ لیا. جو اس کے اوپر ہے وہی آپ کے اوپر آ رہا ہے. You got it? That's why you must see کہ کون بندہ ہے جس کے ساتھ آپ چل رہے ہو. وہ گلوریس مین ہے یا وہ ریلیجیس مین ہے؟ گلوریس ہے وہ یا ریلیجیس ہے؟ مذہبی ہے یا جلالی ہے؟ Anyway, دوسری چیز جب آپ جلال دیکھتے ہو خدا کا کیا ہوتا ہے؟ امپارٹیشن. کچھ نہ کچھ خدا سے آپ کو رسیو ہوتا ہے. روحوں کا امتیاز، شفا کی برکت، بدروحوں کا نکالنا، آسمان پہ جانا. ہاتھ رکھو گے تو لوگ گر جائیں گے. کوئی نہ کوئی پاور آپ کو رسیو ضرور ہوتی ہے جب بھی آپ جلال دیکھتے ہو. پہلا اپوائنٹڈ انوائنٹڈ، دوسرا امپارٹیشن، تیسری چیز اسائنمنٹ، اویئرنس اور کمیشن. ٹھیک ہے نا.
آپ جب تک خدا کے جلال کو نہیں دیکھو گے آپ کو کبھی بھی کنفرم نہیں ہوگا آپ کس لیے پیدا ہوئے ہو. آپ نے پوری زندگی جی لی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ what happened. تو آپ کی کالنگ کب کلیئر ہوتی ہے, آپ کو کب پتا چلتا ہے کہ آپ کو کس لیے بلایا گیا تھا, آپ کا کیا مشن تھا؟ جب آپ کو جلال ملتا ہے, جلال نظر آتا ہے, تب آپ کی کالنگ کلیئر. چوتھی چیز بتا دی, تیسری چیز اسائنمنٹ اویئرنس, کیا اسائنمنٹ تھا پتا چلتا تھا. چوتھی چیز کالنگ از میڈ کلیئر, آپ کی کیا کالنگ تھی آپ کو پتا چل رہا ہے. اتنی دیر سے آپ لوگ چل رہے آپ کو نہیں, جس دن آپ گلوری دیکھتے آپ کو پتا چل جاتا ہے یہ میری کالنگ ہے. اس کے بعد پانچویں, آلویز ریویلیشن آف ہز پرسن, ہمیشہ اس کی ذات کا مکاشفہ ملتا ہے, وہ کون ہے, آپ کے لیے کون ہے. اگر مجھے اس نے اپنے آپ کو رحیم بتایا تو شاید آپ کو وہ اپنے آپ کو انصاف کرنے والا بتا دے آپ کو, تو آپ کو اس کی ذات کا ریویلیشن ملتا ہے. اور چھٹی چیز سیلف کینسلیشن, آپ کی خود ہی ماری جاتی ہے, جسم ختم, آپ کی ڈیزائرز ختم, خود ہی کا انتقال ہو جاتا ہے, بالکل یو ڈائی. ٹھیک ہے. ساتویں چیز لائکنس, جب آپ خود ہی مر جاتی ہے تب اس کی مانت بننا شروع ہو جاتی ہے, اس کی مانت کریکٹر. آٹھویں چیز پرجنگ اور سینکٹیفیکیشن بفور اور ڈیورنگ. تو آپ جو ہے یا تو جلال دیکھنے سے پہلے خدا آپ کو صاف کرتا ہے یا تو جلال دیکھتے وقت صاف کرتا ہے. جب یسایہ نے خدا کا جلال دیکھا یسایہ 6 باب میں تو لکھا فرشتہ نے آ کے کوئلہ اس کا کہاں لگایا, اس کے ہونٹوں پہ, اور کیا ہوا, وہ کلینزڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ جلال دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے یا تو ڈیورنگ میں خدا آپ کی کلینزنگ, آپ کو کلین ضرور کرتا ہے. اس کے بعد ٹھیک ہے elevation of rank in kingdom, more closeness to God than common believers, prophets or ministers. جب بھی آپ جلال دیکھتے ہو, جو عام پادری عام خدا کے خادم ہوں گے ان سے آپ کا درجہ اور پاور اوپر آ جاتی ہے. جو گلوری دیکھتا ہے, تو جو عام لوگ ہیں وہ عام ہے, وہ خاص نہیں ہے. خاص کون ہے؟ جو گلوری دیکھ رہا ہے. اور خدا نے فرق کیا عام اور خاص نے, کوئی میں نے نہیں کیا. بائبل میں سب لکھا ہے. موسیٰ خاص تھا, یہاں تک کہ جب لوگوں نے بولا کہ ہم بھی تو خدا سے باتیں کرتے ہیں, اس نے خدا نے خود اتر کے بتایا تم نے بات کرنے میں اور میری موسیٰ سے بات کرنے میں کیا فرق ہے, رینک کا. کیونکہ جو عام خدمت کر رہے ہیں ان کے پاس رینک نہیں ہے, جنہوں نے جلال دیکھ لیا ان کا رینک بہت اوپر ہے, اتنا اوپر ہے کہ جلال والے کے رینک کے قریب بھی نہیں وہ نیچے والے جا سکتے. رینک, آپ کا رینک, پوزیشن, پاور بہت بڑھ جاتی ہے. اور آخری چیز ہے ٹرو ہیٹریڈ فار سن از بورن. ٹرو ہیٹریڈ فار, گناہ کے لیے اصلی نفرت تب پیدا ہوتی ہے جب آپ جلال دیکھتے ہو, کیونکہ تب آپ یسوع سے ملتے ہو. ٹھیک ہے نا. There is no antidote of sin than presence of God which is accessible by the blood of Christ. That's why there is power in the blood, for it gives you access into the presence of God. تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ یسوع کے لہو میں پاور ہے؟ کیونکہ یسوع کے لہو میں کون سی پاور ہے یہ بھی تو جان لو. یسوع کے لہو میں یہ پاور ہے کہ آپ کے گناہ دھو کر آپ کو خدا کی حضوری میں لے چلے, تاکہ آپ کے اندر جو گناہ کی پاور ہے اس کو کینسل کر دے اور آپ کو راست باز بنا دے. تو پریزنس میں خدا کے لے کے جانے کی یہ پاور ہے بلڈ کے اندر. ٹو ٹیک اس انٹو دا پریزنس آف گاڈ, یہ پاور ہے دا بلڈ آف جیزس. سو اصل اور گناہ کی کوئی دوائی نہیں ہے, آپ نہیں مار سکتے. صرف ایک ہی چیز ہے جس سے آپ گناہ کو ختم کر سکتے ہو اور اپنے قبضے میں لا سکتے ہو, اور وہ خدا کی حضوری ہے. یعنی لہو کے وسیلہ سے خدا کی حضوری میں جاؤ. اور جب تک آپ جلال نہیں دیکھتے آپ کبھی گناہ سے نفرت نہیں کر سکتے. آپ لاکھ کہہ لیں کہ میں یہ نہیں کروں گا, مجھے وہ نہیں پسند, یا میں سگریٹ نہیں پیوں گا, میں یہ چھالیاں نہیں کھاؤں گا, میں ماوا نہیں کھاؤں گا, میں وہ گناہ نہیں کروں گا, میں یہ, جب تک آپ جلال نہیں دیکھو گے آپ کے دل میں کبھی نفرت پیدا نہیں ہوگی. مجھے نفرت ہے اس سے, میں یہ کرنا نہیں چاہتا. گلوری بلڈز ہیٹریڈ. جب آپ جلال دیکھتے ہو تب ریئل نفرت پیدا ہوتی ہے, یہاں تک کہ چغلیوں کے لیے بھی, کہ میں چغلی نہ کروں, گوسپس نہ کروں. دیٹس وائی گلوری دیکھنا بہت ضروری ہے. اور آخر میں جب آپ جلال دیکھ لیتے ہو, جب آپ جلال دیکھ لیتے ہو تو پھر لوگ آپ میں یسوع کو دیکھ لیتے ہیں. کٹ دا ویڈیو, کم آن.